Cake Candle Queen is a complete novel by मुन्नम मलिक। कहर की गर्मी में जमीन सहरा हो रही थी। हवा के पल्लू में अंगारे भरे थे और तपिश से दिन दहक रहा था। बाहर की हिद्दत में हॉट एंड स्पाइसी के अंदर का माहौल जन्नत के खुशगवार झोंके से कम महसूस नहीं हो रहा था। जितना खौनक और ख्वाबनाक उतना पुरसुकून। इस सकूत भरे माहौल में मुबहम सी सिसकियां वक्फे वक्फे से ताश पैदा कर देती थीं। घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं है। सिसकियों की आवाज़ सुनकर आफताब का मुंह की तरफ जाता चमचा रुक सा गया। पहली मर्तबा ये भीगी भीगी सी आवाज़ का रिम झिम सा शिकवा सुनकर वो बेचैन हुआ था। आफताब को इल्म नहीं था कि किस मौजू पर आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन इस गर्म दोपहर में पुरनम लहजा उसे मौसम व माहौल का अनोखा इम्तजाज मालूम हुआ। वो ड्यूटी से फरागत पाकर लंच करने करीबी होटल में आया हुआ था। जब उसने नोट किया पीछे वाली टेबल पर मौजूद दो नस्वानी वजूद आपस में सरगोशियां कर रहे थे। कभी ये आवाज़ खुद कलामी में बदल जाती और कभी दुख की शिद्दत से ज़रा सी ऊंची होकर आफताब के कानों तक पहुंच जाती। बेहद अफसोस हुआ। हाय अपने जैसे लोग। अफसोस में सर हिलाकर उसने खाने पर तवज्जो दी। किसी को एहसास ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। धीमा लहजा उभरा, उसे एक बार फिर मतवज्जा कर गया। हाँ, मेरे घर में भी तो किसी को एहसास नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ अच्छी लड़की। उसके ख्याल की डोरी आवाज़ों में उलझने लगी तो दिल ही दिल में उसे जवाब देकर उसने अपना ध्यान समेटा। लेकिन हुआ क्या है? जिच आवाज़ उभरी जो कि उसकी दोस्त की हो सकती थी। मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की थी। सू सू की आवाज़ के साथ वो बोली। छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आफताब की सोचें जारी थीं। रोना तो बंद करो, लोग देख रहे हैं। साथ वाली ने जुज़बुज़ होकर कहा था, तुम बताओ क्या हो जाता अगर सब मेरी बात मान लेते तो? मैंने कोई ऐसी फरमाइश तो नहीं करती थी जिसके हसूल के लिए सबको मरीख पर जाना पड़ता। थोड़ी देर बाद उसने लब कुशाई की तो आवाज़ कदरे साफ थी। ये बातें घर वाले नहीं समझते। क्या था जो घर वाले मेरी बात मानकर मुझे बाहर पढ़ने भेज देते? मैं भी मरीख पर तो ना चला जाता, वापस लौट कर ही आना था। लड़की की बात ने उसका अपना दुख अज़्ज़रे नो ताज़ा कर दिया था। आफताब ने अपना छोटा सा दुख दिल पर महसूस किया। सब मेरे लिए सुतेले हैं। ठीक कह रही है, मेरे लिए भी तो सब सुतेले हो गए हैं अम्मी के बाद। अब्बा ने मुझे पाला, लेकिन भाई तो शादी के बाद ऐसे बदले जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और आपा तो बाहर जाके बैठ गई हैं। वो खुद तरसी से सोचे गया। उफ, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। आधे घंटे से सिर्फ रोने का शुक्र फरमा रही हो, दोस्त ने अब की बार झुंझला कर पूछा था। हाँ बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारा दुख। दिल में पैदा होती हमदर्दी के बाइस उसके कान खड़े हो गए थे। तुम तो जानती हो, हर साल की तरह मुझे इस दफ़ा भी कितना शौक था मेरी सालगिरह मनाई जाती, केक कटता, मुझे सब विश करते। लेकिन बाकी चीज़ें तो दूर, किसी ने मुझे विश करना भी गवारा नहीं किया। और तो और किसी को शायद याद भी नहीं। आवाज़ में दुख ही दुख था। भराई आवाज़ से लगता था इतना कहकर मोहतरमा फिर से रोना शुरू कर चुकी हैं। आफताब का मुँह खुला का खुला रह गया। हद दर्जे बेयकीनी और तहय्युर से बेइख्तियार उसने मुड़ के देखा। स्याह दुपट्टे से सर ढांपे वो नाजुक अंदाम सी लड़की, बुझा बुझा चेहरा, नम आंखें, सुर्ख नाक, मुरझाई सूरत उसके सामने थी। आफताब ज्यादा देर देख नहीं सका। ला हौला वला कुव्वता, यानी इतनी देर से फकत इस बात का गम बनाया जा रहा था। उसने फौरन सर पीट लिया। उस लड़की की दोस्त की जगह अगर वो खुद सामने बैठा होता तो यकीनन उसका सर भी पीट लेता। ओहो शुआ, महज इतनी सी बात थी। दोस्त जो इतनी देर से मामला जानने के लिए मुतजस्सिस थी, एकदम झाग की तरह बैठ गई। आफताब को बिना देखे उसकी सूरत पर छाई मायूसी से हंसी आने लगी और अपनी इस कदर तवज्जो देने पर भी इतनी सी बात। शुआ की आवाज़ बुलंद हुई। ये इतनी सी बात हरगिज़ नहीं है रिदा। तुम जानती हो कि मेरी रूखी फीकी जिंदगी को कहीं से कोई खुशगवार झोंका मैसर नहीं। मैं किसी एक्स्ट्रा किरदार की तरह इस घर का फर्द होकर रह गई हूँ। मैं चाहती ही क्या हूँ उनसे? सिर्फ छोटी छोटी खुशियाँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तब ही शुआ को आवाज़ें ना पड़ें जब काम के लिए मुलाजमत की ज़रूरत हो। मेरी अहमियत को भी तस्लीम करें।
شعا ایک مرتبہ پھر سسکیاں بھرنا شروع کر چکی تھی۔ آفتاب کو نہ جانے کیا ہوا، لبوں سے دھیرے دھیرے مسکان جاڑے کی دھوپ کی طرح سرک گئی۔ نہ جانے کیوں اسے پھر سے شعا کے خیالات میں دل کی آواز باز گشت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے گھنٹوں باجی سے ناراضگی جتاتا رہتا تھا، باجی جو شادی کر کے کویت چلی گئی تھی اور صرف دعائیں اور پیار جتانے کے لیے فون کالز تک محدود ہو گئی تھیں۔ تب وہ جذباتی ہوا کرتا تھا۔ سوری، مجھے غلط مت سمجھو شعا، میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ آج کی بات نہیں، لیکن پھر بھی تم ہر سال اسی طرح جذباتی ہو جاتی ہو۔ اب تک تو تمہیں اس کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ ردا نے اپنے لفظوں میں اس کا غم غلط کرنا چاہا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سمجھنے کے موڈ پہ نہیں تھی۔ تم نہیں سمجھو گی ردا، میں بھی انسان ہوں، دل تو دکھ جاتا ہے نا، بلکہ عمر کی اتنی بہاریں گزارنے کے بعد اب تو اور بھی اپنے غیر اہم ہونے کا دکھ ستاتا ہے۔ اب کہ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اپنوں کے ساتھ رہ کر خود کو پتھر کا بنا لینا بہت مشکل ہے۔ آفتاب کی ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ لنچ سے زیادہ ان کی گفتگو میں دلچسپی لے رہا تھا۔ سوری شعا، کچھ دیر بعد ردا بولی۔ تم کیوں سوری کر رہی ہو؟ کیونکہ میں بھی تمہیں وش کرنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ شعا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں یار، جب میرے خونی رشتے اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے تو دوسروں کو دل پہ لینا بے وقوفی ہے۔ شاید تمہیں اپنی باتوں سے بور کر دیتی ہوں، لیکن میرا ضرور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ آنسو خشک کر کے اب اپنی چیزیں سنبھال رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کبھی ان کو احساس ہو جائے۔ پاگل ہو یار بس۔ ردا بے بسی کے مارے ذرا سا ہی مسکرا سکی۔ دونوں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں۔ پاگل نہیں ہے وہ، بہت معصوم اور حد درجے حساس۔ آفتاب کا دل سن کر خفا ہونے لگا۔ دونوں لڑکیاں ٹیبل چھوڑ کر اس کے سامنے سے گزریں تو آفتاب نے اس کی ایک اور جھلک دیکھی۔ وہ سر جھکائے سپاٹ چہرے کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی، نہ ہلکی سی کرن۔ آفتاب کو ہوش آ گیا کہ اسے یہاں بیٹھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں اس لڑکی کو زندگی میں یہ چھوٹی سی خوشی دے سکتا۔ آفتاب کو اس لڑکی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کتنی چھوٹی سی خواہش تھی۔ میں بھی نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شعا، کتنا خوبصورت نام ہے، جتنا پیارا اتنا منفرد۔ فٹ پاتھ پر سلگتی دھوپ جیسی بیزار کن زندگی، بس کا ماحول گھٹن زدہ، انگاروں سے دہکتی لوہے کی گرل اور بھاپ ابلتی سیٹیں۔ ایسی حشر کی گرمی میں شعا کا چہرہ تمازت سے سرخی چھلکا رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ بس سڑک پر تیزی سے سفر کر رہی تھی اور مسافروں سے کھچا کھچ بھری تھی۔ اس کی نگاہ سامنے اٹھ گئی، آنکھوں میں ذرا سی حیرانی سمٹی۔ کیا ہوا؟ ردا نے اسے یوں ساکت دیکھ کر مخاطب کیا جو یک ٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ بس کی دو رویا نشستوں میں برابر والی مردوں کی رو میں سے 3 سیٹیں چھوڑ کر ایک خوب روسا نوجوان ٹائی شرٹ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جس کا رخ انہی کی جانب تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھیں، جبکہ اس نوجوان کا مخاطب ان کی طرف پشت کیے بیٹھا اسے غور سے سن رہا تھا۔ شعا کی حیرانی کی وجہ اس کا باتیں کرنا نہیں بلکہ اشاروں میں باتیں کرنا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز گرمی سے لا تعلق بڑی دلچسپی اور مہارت سے ہاتھوں کو حرکت دیتا سامنے والے کو اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ اس کا مخاطب بھی بدلے میں بڑے غور و خوض سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے بعد جیسے کسی نتیجے پر پہنچتا اور پھر اشارے میں ہی اسے جواب لوٹا دیتا۔ شعا نے بڑی مشکل سے رکا سانس بحال کیا۔ وہ آدمی گونگا ہے ردا، اتنا ہینڈسم اور ہاں شاید، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ افسوس؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے ردا۔ دیکھو اس کو، اللہ تعالیٰ نے کس قدر مکمل انسان بنایا ہے، بھرپور وجاہت کا مرد۔ مجھے ایک دم دھچکا سا لگا ہے اسے دیکھ کے۔ شاید تم سمجھ رہی ہو کہ… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ردا جانتی تھی کہ وہ اتنی ہی رحم دل اور حساس ہے کہ کسی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ ہائے بیچارہ، 3 سیٹوں کے فاصلے پر بیٹھا بیچارہ بے زبان انسان ہنوز مگن انداز میں اپنے ہاتھوں کے جوہر آزما رہا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اتنے پیارے اور منفرد نام والی وہ لڑکی آفتاب کو بیچارہ اور گونگا سمجھ کر ترحم بھری نظروں سے ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔
دوپہر کی ویرانیوں میں کالونی کی ساری گلیاں سنسان پڑی تھیں، ہر سو ہو کا عالم طاری، چرند پرند دم سادے اور وحشت بھرے سناٹے کی لپیٹ میں تھے۔ ردا کا گھر اس سے 3 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ وہ پہلے گھر چلی جاتی، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے موجود گاڑی پر نظر پڑی۔ اس نے چادر ڈھیلی کر کے اندر جانے کے بجائے بیسن کی ٹوٹی کھول کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اندر کا شور شرابہ باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی، اس لیے تھکے تھکے انداز میں اندر بڑھ گئی۔ آپا اور بڑی بھابھی اپنے میاں اور بچوں سمیت ہال کمرے میں موجود تھیں۔ شعا نے سب کو مشترکہ سلام کیا تو آپا فوراً متوجہ ہوئیں اور بچے اسے دیکھ کر شور مچانے لگے۔ پھپھو آ گئیں، پھپھو آ گئیں۔ شعا گھور کے رہ گئی۔ پورا گھر اس کی توقع کے مطابق ابتری کا شکار تھا۔ سارے بچے آپس میں مل جاتے تو ایک طوفان برپا ہونا لازمی تھا۔ ارے شعا، صحیح وقت پر آ گئی تم، پچھلی بار بھی تم سے ملاقات نہ ہو پائی تھی، بڑا دل تھا میرا۔ آپا نے محبت جتائی تو شعا نے مسکرا کر حال پوچھا۔ آپ مختصر وقت کے لیے آئی تھیں اور عام دنوں میں آپ کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے۔ یہ تو سچ ہے، شادی کے بعد اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی۔ تم تو پھر بھی یہاں بھابھیوں کی مدد کے لیے ہو، جبکہ میں۔ انہوں نے آہ بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بھابھی فوراً گفتگو میں کود پڑی۔ ارے کیسی مدد؟ منہ پہ پوچھ لو شعا سے، آج تک سارا کچن میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ صفائی کے لیے تو ملازمہ آتی ہے، شام کو بھی میں ہی پھیلاوا سمیٹ لیتی ہوں۔ مجھے اس کی پڑھائی کا خیال آتا ہے، کوئی کام بتاؤں بھی تو بہت آسان اور جھجک کر۔ بھابھی نے ہمیشہ کی طرح اپنی اعلیٰ ظرفی بیان کی تو شعا چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔ آپا نے ہی لب کشائی کی۔ آپ بہت اچھی ہیں بھابھی، لیکن لڑکیوں کو کام میں دلچسپی لینی چاہیے، آگے پورا خاندان سنبھالنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں کام کیا ہو جب ہی اگلے گھر جا کے کرتی ہیں۔ بھابھی عاجزی سے مسکرا کر بولی۔ میں تو بس کسی کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی۔ اب دیکھو، پلاؤ تو میں نے تیار کر لیا، شعا تم بس سلاد اور رائتا وغیرہ دیکھ لو۔ جی، میں پہلے یہ پھیلاوا سمیٹ لوں، بچوں نے پورا گھر بکھیر دیا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر اٹھ گئی۔ امی بھی خاموش تھیں، وہ گھر کے سکون کے لیے زبان نہیں کھولتی تھیں، جبکہ اچھی طرح واقف تھیں کہ شعا اپنے حصے کے پورے کام سر انجام دیتی ہے۔ گھر پر 2 بہوؤں کا راج تھا، تیسری علیحدہ رہتی تھی، صرف آرام و سکون کے لیے سسرال تشریف لاتی۔ کہنے کو بڑی بھابھی پر کاموں کی بھاری ذمہ داری تھی، مگر بظاہر کیونکہ یہ کام ہوتے شعا کے ہاتھوں سے تھے، وہ کچن میں قدم بعد میں رکھتی، آوازیں پہلے دیتی۔ شعا، ٹماٹر پیاز کاٹ لو، چاول بھگوئے ہیں انہیں دو۔ سالن، شعا، لہسن، سوکھا دھنیا، ادرک کوٹ دو۔ شعا، آئل گرم کرو آ کر، میں ہانڈی پکاتی ہوں۔ شعا، ذرا اٹھ کر آٹا گوندھ لو، پھلکے ڈالتی ہوں۔ شعا کی پکار کے ساتھ سبزی سے لے کر استعمال کے مسالہ جات تک انہیں کاؤنٹر پر چاہیے ہوتے، وہ سب حاضر کر دیتی۔ تب وہ کب گیر چلاتی اور اس طرح کھانا پکانا بھابھی کے نام ہو جاتا۔ شعا کی محنت صفر۔ امی نے کبھی اس کی طرفداری نہیں کی تو اس نے بھی کبھی جی نہیں چرایا کہ وہ بھی اس گھر کا فرد تھی، مگر بھابھی کی یہ باتیں۔ سر جھٹک کر اس نے تیزی سے چیزوں کو جگہ پر رکھنا شروع کیا۔ جگہ جگہ پانی پڑا تھا۔ چھوٹی بھابھی کا وقار نئے گلاس میں جھاگ بھرے بلبلے اڑاتا پھر رہا تھا۔ شعا نے ٹوٹنے کے ڈر سے فوراً گلاس چھینا۔ یہ کیوں اٹھایا ہے؟ ابھی توڑ دو گے؟ حد ہے بھائی، نام کا بھی اثر نہیں آیا ذرا سا، بچہ ہے بچوں کی سی حرکتیں کرے گا۔ گلاس جگہ پہ رکھا تو اشر جوتے سمیت صوفے پر ناچتا نظر آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کان پکڑ کر نیچے اتارا۔ یہ آئے روز چڑیا گھر کے چکر لگوانے کے اثرات ہیں، بچے بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگے ہیں، آرام سے اندر جا کے بیٹھو۔ اشر صاحب اپنی شان میں ڈانٹ سن کے منہ بسوڑتے چلے گئے تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ گڑیا کو زمین پر اپنی نئی کانچ کی چوڑیاں مار مار کر توڑتے دیکھ کر وہ سر پکڑے وہیں ڈہ گئی۔ یا اللہ، ہو گیا خون۔ ہیں، کس کا خون؟ آپا نے سن کر وہیں سے آواز لگائی۔ میرے ارمانوں کا۔ یہ آپ لوگوں کے بچے ہمارے گھر توڑ پھوڑ کا شوق پورا کرنے آتے ہیں، کبھی گلاس کبھی پلیٹ، جنگ کا میدان ہو جیسے۔ ہائے میری نئی چوڑیاں۔ امی نے دہائی پر آ کر گڑیا کو اٹھایا۔ بچی ہے، اس کو کیا عقل؟ بھئی بڑی سخت دل ہو، یہ نہیں کہ اسے اٹھا لو کہیں زخمی نہ ہو جائے۔ چوڑیوں کو بیٹھی رو رہی ہو۔ وہ خفا ہو رہی تھی۔ ایک دن کے مہمان بھابھی نے بیٹھے بیٹھے گواہی دی، گڑیا تو بڑی شریف بچی ہے، میری چیزیں تو کبھی نہیں توڑی، یہاں آ کے نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے۔ ہاں جی، ماں کی چیزوں کو کیسے توڑے؟ اچھی خاصی تواضع بریکٹ دھلائی جو کر دی جاتی ہے۔
اس لیے تو یہ شوق یہاں پورا ہوتا ہے۔ چوڑیوں پر افسوس کرتے ہوئے اس نے سمیٹ کر انہیں ڈسٹ بن کی نظر کیا اور کچن میں آ گئی۔ باقی بچا ہوا کام اسی نے کرنا تھا۔ پلاؤ کی اشتہا انگیز خوشبو گرمی کے باوجود بھوک جگانے لگی۔ بھابھی کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ تھا۔ اس نے ٹھنڈا گلاس پانی پیا اور سلاد کے لیے سبزیاں دھونے لگی۔ اتنے میں امی کھانے کی خبر لینے آئیں۔ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے شعا؟ شعا نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں امی، بس گرمی شدید ہے۔ پھر بھی تمہاری بھابھی اور بہن آئی ہیں، ساتھ میں بھائی بہنوئی کیا سوچیں گے؟ تھوڑا خیال کرو۔ انہیں بہو سے شکوہ ہونے کے ساتھ خیال بھی بڑا رہتا تھا جو ان کے بیٹے کو لیے ہوئے الگ رہتی تھیں۔ امی، بھائی آئے ہوئے تھے تو مجھے لینے کے لیے بھیج دیتی۔ گرمی کی شدت کتنی زیادہ تھی، گاڑی پر وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ دھیمے سے لہجے میں وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ امی چند لمحے خاموش رہیں، پھر ناپسندیدگی سے بولی، میرا بیٹا اتنی گرمی میں گھر آیا ہے اور میں اسے باہر بھیج دوں؟ پڑھائی تمہاری اپنی خواہش ہے، مشکل لگ رہی ہے تو بند کر دو نا، کسی نے زبردستی تو نہیں کی ہوئی۔ وہ خفا ہوتی اندر چلی گئیں، جبکہ کچھ دیر کے لیے بے حرکت کھڑی شعا آخر میں ہنس پڑی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ کیوں بجھی تھی، کسی کو کیا غرض؟ ہاں، کمرے سے خوشگوار ماحول میں بلند ہوتی آوازیں کچن تک سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ تیزی سے بورڈ پر کھٹا کھٹ چلنے لگے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا تھا۔ راولپنڈی کے آسمان پر بادلوں کے غول اکٹھے ہوئے تو گرمی میں بنتے ہر جاندار نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا تھا۔ آفتاب نے کمرے سے باہر آ کر موسم کا جائزہ لیا اور کھل اٹھا۔ اس کے بالوں سے پانی کی شفاف بوندیں ٹپ ٹپ گرتی شرٹ میں جذب ہو رہی تھیں۔ بیدار ہونے پر اس نے شاور لیا تھا۔ ایک گرم دن کا اختتام بالآخر سہانی شام سے ہونے جا رہا تھا۔ ارے آفتاب، تم گھر پر تھے کیا؟ کب آئے؟ ثروت بھابھی کسی کام سے باہر آئیں تو اسے موسم کے نظاروں میں محو دیکھ کے مخاطب کر گئیں۔ آفتاب کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ جی بھابھی، آج دوپہر کو آ گیا تھا۔ اس نے عادت کے مطابق مختصر سا جواب دیا تو بھابھی خفا ہونے لگی۔ اور تم نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، مجھے آواز تو دیتے۔ تمہاری پسند کا کھانا بنایا تھا میں نے۔ بائک بھی تمہاری گھر پر نہیں تھی، مجھے لگا تم اپنے ٹائم پہ آؤ گے۔ وہ ڈانٹنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کترایا رہتا تھا ایسے لگاوٹ بڑے مظاہروں سے، پھر بھی اس وقت شرمندہ سا ہو گیا۔ بائک کی ایک دوست کو ضرورت تھی، میں پبلک ٹرانسپورٹ سے آیا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، کھانا باہر سے کھا لیا تھا۔ لو بھلا ڈسٹرب والی کیا بات تھی؟ میرے احمد سے صرف 5 سال بڑے ہو، تمہاری بڑی بھابھی ہوں ماں کی جگہ، لیکن تم اگر دل سے سمجھو تب۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ جزبز ہو کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی صفائی پیش کرتا، آوازیں سن کر سمیرا بھابھی بھی وہیں آ گئی اور آفتاب کو سامنے پا کر چہرے پر رونق آ گئی۔ واہ بھئی، اکیلے اکیلے کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ افی، میں ابھی تم سے ہی بات کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ وہ صوفہ سنبھالتے ہوئے شیریں لہجے میں گویا ہوئی تو آفتاب مزید گھبرا گیا۔ جی بھابھی، خیریت؟ آپ کے ہوتے ہوئے خیریت ہی خیریت ہے جناب۔ چاچو بھائی، میرا ذاتی اور نہایت قیمتی خیال ہے کہ آپ کا نام آفتاب کے بجائے مہتاب ہونا چاہیے۔ دراصل آپ کا دیدار کرتے ہی ہماری والدہ حضور اور چچی صاحبہ کی عید جو ہو جاتی ہے۔ احمد نے عین وقت پر آ کر شرارت سے چوٹ کی اور آفتاب کے ساتھ فخریہ انداز میں پھیل کے بیٹھ گیا۔ اس بات پر دونوں بھابیاں گڑبڑا گئیں، جبکہ آفتاب نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ بڑوں کی بات مت کاٹا کرو۔ چلو اٹھو آفتاب، تمہیں کھانا گرم کر دوں، وہیں پہ بات ہوگی۔ ثروت نے بیٹے کو گھوری سے نوازا اور اٹھنے لگی۔ نہیں بھابھی، میں نے کہا نا لنچ کر لیا تھا، اب ڈنر ہی کروں گا سب کے ساتھ۔ آفتاب نے منع کیا تو سمیرا خوش ہو گئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے بھابھی، اب اتنی گرمی میں کہاں ہر وقت کھانے کو جی کرتا ہے۔ آفتاب، میں نے فالسے کا ٹھنڈا شربت تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے، ایسے موسم میں بہت لطف دے گا، تمہیں پسند ہے نا؟ جی آپ تکلف نہ کریں، میں خود۔ لو بھائی، تکلیف کیسی، بھائی ہو تم میرے۔ وہ ثروت کو دیکھ کر بولی کہ آفتاب نے اسے انکار نہیں کیا۔ چچی، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، تھوڑی کرم نوازی ہم پر بھی ہو جاتی۔ احمد نے بڑی مسکینیت طاری کر کے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ آفتاب کو ہنسی آ گئی۔ یہ کوئی کرم نوازی نہیں، نہ ہی بے وجہ سخاوت کے مظاہرے ہیں، ضرور کوئی مقصد ہوگا ان کا، ورنہ ایسی چاپلوسی کا بھی الگ ہی لیول ہے۔ ثروت نخوت سے بولی تو سمیرا بھی تیوریاں چڑھا کے سیدھی ہوئی۔ ہاؤ ہے بھابھی، چاپلوسی کیسی؟ کیا میرا دیور نہیں ہے؟ افی، میرا کچھ بھی فرض نہیں۔ میرا بھی کچھ فرض ہے۔ خیر چھوڑو آفتاب، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ انتہائی ناگواری سے سمیرا کو جواب لوٹا کر وہ اصل مدعے پر آئیں۔
اس اتوار تم نے بڑے بھیا کے گھر جانا ہے، ان کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب ہے، زیادہ بڑی نہیں، بس اپنے چند قریبی لوگوں کو مدعو کیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی، تم چلے جانا۔ مومنہ اور سمر کو لے کے انہوں نے اپنے بچوں کے نام لیے اور آفتاب کے تاثرات دیکھنے لگی، جس کے خیالوں میں لفظ سالگرہ سن کر ایک خوبصورت سا سراپا نمودار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھیگی پلکیں، بھیگا لہجہ، گلابی چہرہ، وہ اپنے سامنے کا منظر چند لمحوں کے لیے بالکل فراموش کر گیا تھا۔ اچھا تو یہ سارے چونچلے اس لیے تھے؟ ہرگز نہیں، آفتاب میرے ساتھ جا رہا ہے اس سنڈے کو میرے میکے، میری بہن کی طبیعت ناساز ہے۔ سمیرہ نے تیکھے لہجے میں کٹیلی نگاہوں سے سروت کو دیکھا، جو بغیر کوئی اثر لیے چمک کر بولی، تو آفتاب کون سا طبیب ہے جو تمہاری بہن کی طبیعت ناسازی پر تمہیں پیچھے لٹکا کے میکے لے جائے؟ یہ تمہارے میاں کی ڈیوٹی ہے۔ تو وہ کام بھی آپ کے میاں اور احمد کی ڈیوٹی ہے۔ عفیقہ کون سا سگا ہے آپ کے میکے میں؟ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ جائے گا۔ بھابھی کیسے ضمیر کی مالک ہیں آپ؟ ایک بیمار کی عیادت زیادہ ضروری ہے یا برڈے کے چونچلے؟ سمیرہ بدقت غصہ ضبط کر رہی تھی۔ خدا نخواستہ کوئی بستر مرگ پر نہیں پڑی تمہاری بہن کے وہاں جانا اشد ضروری ہے۔ بڑے بھیا آفتاب کو بہت پسند کرتے ہیں، اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا جانا وہاں ضروری ہے۔ سروت نے دو ٹوک انداز میں گفتگو سمیٹ دی۔ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں بھیا کیوں پسند کرتے ہیں افی کو، اور کیوں روز روز آپ اسے اپنے میکے ہانکنے پر مصر رہتی ہیں۔ سمیرہ بازی ہارتے دیکھ کر بولی۔ سروت بھابھی کے چہرے پر تمسخر بھر گیا۔ بی بی اتنی کاکی میں بھی نہیں ہوں کہ تم اپنی بیمار بہن کی مزاج پرسی کے لیے آفتاب کو لے جانے پر کیوں اتاولی ہو رہی ہو؟ تم میرا منہ نہ کھلواؤ تو بہتر ہے۔ خدا کے لیے بس کر دیں آپ دونوں، آفتاب نے جھنجھلا کر کہا تو دونوں اپنے اختلاف بھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں کوئی کھلونا ہوں جس کو آپ دونوں اپنی منشا کے مطابق چابی بھر کے چلانا چاہتی ہیں؟ وہ حد درجے بیزار نظر آ رہا تھا۔ کیا تمہاری زندگی میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے؟ سروت کے چہرے پر یک بیک غم کے بادل سایہ کرنے لگے، جس سے سمیرہ کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ لیکن بھابھی مجھے عورتوں میں بیٹھ کر تالیاں پیٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ ارے عورتوں میں کیوں، تم مردوں میں بیٹھو گے؟ انہوں نے جھٹ تصحیح کی۔ بائی دا وے امی جان، آپ کا حکم ہو تو ماموں کی طرف میں جا سکتا ہوں بچوں کو لے کر؟ احمد نے اپنی خدمات پیش کی تو سروت نے فوراً دانت پیس کر جواب دیا، تم اپنی چونچ بند رکھا کرو، بڑا جذبہ جاگ رہا ہے تو کرتی ہوں تمہارا بندوبست، صبر کرو۔ لو جی ہو گئی برباد چھٹی، وہ منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ اوکے میں لے جاؤں گا بچوں کو ان کے ماموں کے گھر، مگر وہیں سے الٹے قدموں واپس آ جاؤں گا، اور بھابھی سمیرہ کو مخاطب کیا، اس کے بعد آپ کو بھی خالہ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ خوش ہیں آپ دونوں؟ اس نے بازار سے لہجے میں دونوں کو آگاہ کیا تو دونوں نے قہر برساتی نظریں ایک دوسرے پر ڈالیں اور پاؤں پٹختی منظر سے غائب ہو گئیں۔ جانتی ہو میں نے تمہارا نام شوا کیوں رکھا تھا؟ وہ اس وقت خالہ کی گود میں لیٹی ان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی جب اس کے بالوں میں چلتی خالہ کی انگلیاں اچانک تھم گئیں اور انہوں نے غیر متوقع سوال کر دیا۔ شوا کو ان کے اس طرح بال سہلانے سے ہمیشہ سکون کا احساس ہوتا تھا۔ جی کیونکہ آپ ماہانہ شوا باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور میری پیدائش پر آپ کو شوا سے اظہار محبت کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہ لگا کہ آپ اسی پر میرا نام ہی رکھ دیں۔ شوا نے تسلی بخش جواب سے نوازا جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ خالہ کی ہنسی کے سر اس کے ارد گرد بکھر گئے۔ سچ وہ بڑا سنہرا دور تھا بچے، ان صفحات پر ایک پوری دنیا آباد ملتی تھی۔ اس بند میگزین میں مجھے اس دور میں جنون ہوتا تھا کہ ایک ایک ادیبہ کا نام چن چن کر بچوں کے نام رکھوں، لیکن پھر تمہاری دفعہ میں نے سوچا کوئی ایک نام رکھنے کے بجائے کیوں نہ شوا ہی رکھ دوں، جس کے دم سے ہم سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ گزرے دور کو یاد کرتے ہوئے ان کے لبوں پر محبت بڑی مسکان تھی جس نے شوا کو اٹھ کر سیدھا بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خالہ جی آپ کتنی محبت سے ان ڈائجسٹ کا ذکر کرتی ہیں، پھر آپ نے انہیں پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ پرانی یادیں تازہ کریں؟ ہاں تب کی بات کچھ اور تھی بانجی، کیا کیا لکھنے والیاں تھیں، لیکن خالہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، آج کل کے رائٹرز بھی تو اسی ماحول کی کہانیاں لکھتی ہیں، پھر بھی وہ نام تو نہ ہوں گے۔ خالہ حسرت سے مسکرائیں۔ وہ ہماری لمبی دوپہروں کے لیے بچا کر رکھی گئیں رفت سراج کی تحریریں، کچھ بہت انوکھا سنانے والی ہما کوکب بخاری، سنجیدہ اور فہم و فراست سمیٹ کر لاتی رفت ناہید سجاد،
फैमिली वैल्यूज समझाती महामलिक और ऐसी कई लफ्ज़ों की जादूगरनियाँ थीं जो लड़कपन में बड़े मीठे अंदाज में ज़बानी के चलन समझा देती थीं। एक नाम फारहा अरशद मारूफ शख्सियत का इंटरव्यू भी कर लेती तो लगता था मानो छोटा मोटा अफसाना ही लिख दिया हो। शुआ ने उनकी बात पर अस्बात में सर हिलाया। ये वाकई बड़े नाम हैं खाला, फिर भी मैं कहूँगी कि तब्दीली यकसानियत ख़त्म करती है और नए अदवार के मसाइल को उजागर भी। तब की मांग कुछ और होगी, आज के माशरती तकाजे कुछ और कहते हैं जिन पर हमारी मुसन्निफीन सवाल उठा रही हैं। आप उन्हें भी सराहे बगैर नहीं रह सकेंगी। पहले की जगह कोई न कोई दूसरा आकर लेता ही है। शायद तुम ठीक कह रही हो, खाला कायल हो गई। क्या बातें हो रही हैं खाला भांजी में? अम्मी उनके पास बैठते हुए बोली। कुछ नहीं, बस शुआ को देख रही थी, कितनी प्यारी बच्ची है हमारी, आप इसका बहुत ख्याल रखा करें। शुआ की आंखें चमकने लगी। हाँ भाई, ख्याल तो बहुत रखते हैं, माशाल्लाह इसके भाइयों को सलामत रखे, ना कभी रोक टोक की और इसकी ज़रूरतें पूरी करने से जी चुराते हैं। बस ये खुद ही कुछ सुस्त रहती है। आजकल की लड़कियों वाली कोई तेज तरारी नहीं, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। हमारी शुआ की मासूमियत ही उसकी खूबी है। ये बाहर लड़की कौन आई थी? पड़ोस की लड़की थी। हर साल बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, वही मधु करने आई थी कि बच्चों को जरूर भेजें। मैंने हामी भर ली, शुआ ले जाएगी बच्चों को। मैं नहीं जाऊंगी। शुआ ने सुनते ही नागवारी से इनकार कर दिया। उसके हलक में जैसे कड़वाहट भूल गई थी। ये क्या तरीका है बात करने का शुआ, क्यों नहीं जाओगी? खाला के लिए उसका बेलचक अंदाज हैरत का बाइस था। अम्मी से पूछें खाला, इनको ये सब फजूल और शेखी मारने का बहाना लगता है। जब खुद मनाना पसंद नहीं तो दूसरों की दावतों को कबूल करने का क्या मकसद है? वो हल्की सी तलखी के साथ बोल रही थी। वो जिद्दी नहीं थी, लेकिन कुछ मामलों में दुख का इजहार हर दरम होकर करती थी। हाँ ये सच है, हमें नहीं पसंद, लेकिन दूसरों को तो हम रोक नहीं सकते। साफ बात है कि इस तरह भीड़ इकट्ठी करके और पैसे ज़ाया करके इतनी सी बात की खुशी मनाना, वो भी हर बरस, हम जैसे लोगों को ये चौंचले जेब नहीं देते। अम्मी के लहजे में वही नापसंदीदगी थी जो वो शुरू से सुनती और देखती आ रही थी। भीड़ जमा करना किसकी ख्वाहिश है? और अम्मी, विश करने में कौन से अरबों लगते हैं? बात तो फकत मोहब्बत की होती है ना। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि दिल पर असर करती, मगर अम्मी कई बार इस बहस में पड़ चुकी थी, इसलिए हाथ लहरा कर उसकी बात उड़ा दी। शुआ की बात भी ठीक है, आप भी कभी हमारी शुआ की सालगिरह भी मनाए, इसकी खुशी पूरी हो जाएगी। उसके चेहरे को बगौर जांचते हुए खाला ने ये बात कही तो तंजिया तासुरात के साथ उठ खड़ी हुई। मान ही न ले कहीं, उसने कहा। वैसे खाला, इन तमाम राइटर की कहानियां आपको अम्मी को भी पढ़ानी चाहिए थी। मुख्तलिफ किरदारों और सोच को पढ़कर इन्हें भी इंसानी नफ्सियात, जहनियत और रवैयों के असरात समझने में आसानी रहती। और ये भी कि बाज़ औक़ात ही कितना ज़रूरी होता है। आप नज़रअंदाज क्यों कर देती हैं? वो दिल पर लेती होगी जब ही उदास हो गई। यही तो दिन होते हैं चाव पूरे करने के। बाद की ज़िंदगी में क्या है, किसने देखा? रहने दो, हर बेजा फरमाइश पूरी कर दी जाए तो आगे भी मुश्किल ही होती है। इसका तो दिमाग ही ख़राब है। भाइयों की कोई फिक्र नहीं, बाल बच्चों वाले हैं, शादी भी करनी चाहिए इसकी, फिर ऊपर से शादी भी करनी चाहिए इसकी, फिर ऊपर से नए खर्चे। शुक्रगुजार तो होना नहीं इस लड़की को। खाला उनकी सोच सुनकर चुप रह गई। दिन भर की बासी धूप से इतवार की शाम हब्स ज़दा थी। खुश्क तपती ज़मीन और परिंदों की वहशत भरी सदाओं से भरता आसमान का दामन। लोग घरों में कैद काटने के बाद खुले आसमान तले पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर रहे थे। आईने के सामने खड़े आफ्ताब ने अपने हुलिये पर नजर डाली और परफ्यूम का छिड़काव करते हुए उसने वॉलेट, मोबाइल और चाबियां उठाईं। उसका दिल कर रहा था कि बच्चों को लेकर आइसक्रीम खिलाने चला जाए, लेकिन उसके दिल से ज्यादा बाबी का प्रोग्राम अहम था। कमरे से बाहर आकर वो तब गहरी सांस भर कर रह गया जब मोमना के कानों में उसके नाम की खुसर पुसर के साथ सरवत भाभी न जाने कौन सी हदायत गोश गुजार कर रही थी। फिर उसे देखकर फौरन पीछे हट गई और एक मखसूस मुस्कुराहट से उसको नवाजा। सड़क पर ड्राइव करते भी उसका ध्यान वहीं अटका रहा। वो कभी भूला तो नहीं था जो इम्तियाजी से लुक उससे रवा रखा गया था जब वो बेकार बच्चा समझा जाता था। फिर दर हकीकत इतना भी बच्चा नहीं था। वो अपने वालिदैन को अधेड़ उम्री में अता की जाने वाली औलाद था, जिसको कोख में पलता देखकर माँ कई बार बेबसी से रो पड़ती।
اپنے ارد گرد بستے لوگوں کی عجیب نظروں کے باعث بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور اماں کے نصیب میں یہ انچاہی اولاد۔ ثروت بھابھی اپنے ہاں اولاد نہ ہونے پر جھنجھلائی ہوئی تھیں، جبکہ بھائی انہیں نہ جانے کیوں نظریں چرانی پڑ رہی تھیں۔ ایسے میں ایک ابا تھے جو انتہائی خوش تھے اور اماں کی دل جوئی کرتے تھے۔ آپا ان کا خیال رکھتی تھیں۔ اماں اس کے ہوش سنبھالنے پر چل بسیں اور ابا وہ ابھی اپنے سہارے جینا بھی نہ سیکھ پایا تھا۔ جب آپا کی شادی کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپا اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اس کی بکس، کاپیاں اور پینسلیں۔ اس نے مسجد جانا ہے تو ٹوپی اور سپارہ، اب اس کے کھیل کا وقت ہے تو وہ لباس تبدیل کر کے جائے۔ عشاء تک وہ اس کا انتظار کرتی اور اکیڈمی سے آنے پر کھانا کھائے لقمے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتی۔ آفتاب آپا کی آنکھ کا تارا، آفتاب آپا کا راج دلارا۔ وہ اسے بھائی نہیں چندا اور بیٹا پکارا کرتی تھیں۔ ان کی شادی ہو گئی تو کتنی راتیں وہ روتا تڑپتا رہا۔ بھائی اپنے کام میں اور بھابیاں اپنی اولادوں میں مگن ہوتی تھیں۔ وہ کمرے سے نکلا ہے یا نہیں، اس کی آنکھ کیوں سرخ ہیں، اس کے ہونٹ کیوں خشک ہیں، وہ صبح ناشتہ کیوں ٹیبل پہ چھوڑ کر چلا گیا۔ انہیں تشویش کے بجائے طیش میں مبتلا کرتی تھیں۔ شہزادوں جیسے نخرے ڈرامے بہن بگاڑ کے چلی گئی۔ جان عذاب میں بھابیوں کی آ گئی، جن کو اپنی اولاد سنبھالنے کے لیے 4 ہاتھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپا کو شوہر کے ساتھ باہر جانا تھا کیونکہ ان کی جاب کا مسئلہ تھا۔ آخری دفعہ ملنے آئیں تو اتنی مضطرب ہوئیں کہ ساتھ جانے سے انکار کرنے کا سوچنے لگیں۔ آفتاب ڈر گیا۔ نہیں نہیں، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کی شکایت نہیں کروں گا، آپ بھائی کے ساتھ چلی جائیں، ورنہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو… وہ زبان پر کچھ لاتے لاتے رہ گیا اور آپا کی آنکھوں کے کنارے بھیگے بھیگے سے نظر آنے لگے۔ اس کو پیار کر کے اللہ جانے وہ کیا کہہ کر گئیں کہ دونوں بھابیوں کی نگاہوں سے ہر وقت شعلے برسنے لگے۔ منحوس مارا، یہ صلہ دیا ہے خدمتوں کا، ایسی ہی فکریں تھیں تو پلو سے باندھ کر ساتھ لے جاتی۔ ہمارے گھر کا کھانا ہے، اٹھ کر تنکا بھی نہیں توڑنا پڑتا اور شکایتیں دیکھو۔ ہمارے گھر کا کھاتا ہے، اٹھ کر تنکا بھی نہیں توڑنا پڑتا اور شکایتیں دیکھو۔ وہ ہر وقت یہی تانے سنتا رہتا۔ بھیا گھر لوٹتے تو اس کی ہر ڈرامی اور بدتمیزیوں کی لمبی فہرست ان کے ہاتھوں میں ہوتی کہ وہ ان کے ماتھے کے شکنے شمار نہ کر پاتا تھا۔ بہت بار مارے غصے کے وہ پھٹ پڑتا اور سخت سست سنتا، بھائیوں سے ذلیل ہوتا، بہت دفعہ صرف آنسو ضبط کرتا رہتا۔ آپا اس سے اسکائپ پر بات کرتی۔ چاند میرا پیارا بیٹا، بہت محنت سے پڑھائی کرو، آپا اپنی جان کو بہت جلدی اپنے پاس بلا لیں گی۔ وہ سن کر پانی پینے کا بہانہ کر کے خوب رونے کے لیے چھپ جاتا۔ آپا کی محبت اس کا دل پگھلاتی تھی۔ آپا کویت سے اس کے لیے بہت سی چیزیں بھجواتی۔ اس میں ثروت اور سمیرہ کو جو چیز اپنے بچوں کے لیے پسند آتی وہ بلا تکلف اٹھا لیتی اور آفتاب ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ بھلے شرٹس ہوں، خوبصورت بال پوائنٹس، باریک نب والے پین، کیلکولیٹرز، بیگز، خشک میوہ جات یا میٹھی اشیاء، یہ آفتاب کے گفٹس ہوتے تھے۔ آپا نے چند ایک بار کچھ پیسے بھجوانے کی بات کی تو بھائی برا فروختہ ہوئے۔ تمہارے ذہن پر یہ کیوں سوار ہے کہ ہم سب اس کے ستیلے ہیں؟ لاوارث نہیں ہے وہ، نوابوں کی طرح رہتا ہے۔ خون سفید نہیں ہے ہمارا بشرا، نہ تمہاری بھابیاں تنگ دل ہیں۔ آپا کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، مگر ایسے کلمات سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئیں اور ثروت بھابی سے الگ معذرت کی۔ ایک مرتبہ آفتاب کی ویڈیو کال پر ان سے بات ہو رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی اسے بتا رہی تھیں کہ جو چیزیں انہوں نے پاکستان بھجوائیں کتنے خلوص سے خریدتی رہی ہیں۔ جب بڑے متوازن اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں آفتاب نے ان سے کہا، آپا میرے لیے کچھ نہ بھیجا کریں، وہ شکوے نہیں کرتا تھا اس لیے منع کر دیا۔ آپا حیران رہ گئیں، کیوں آفتاب تمہیں پسند نہیں آئے؟ جی اچھا نہیں لگتا مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتیں، چند سال اور سرکے تو بھابی نے بچوں کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی۔ ہر شام پارک لے کے جانا، بچوں کو کچھ کھانا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کر ان کے لیے حاضر کر دینا۔ دن میں کئی بار اس کے باہر چکر لگتے اور اسے محسوس ہی نہیں ہو سکا کہ وہ سب اس کے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن گھر کی خواتین کے لیے وہ کسی ناگوار چیز کی طرح ہی تھا۔ اکثر بھابی اس کی یونیفارم ناخن سے پکڑ کر گھن کھاتے ہوئے اس کے سامنے پٹخ دیتی۔ اب تک بہت ذمہ داریاں اٹھا لی میں نے، معذور نہیں ہو، خود بھی ہاتھ لگا لیا کرو۔ ایک دن کی پہنی یونیفارم پر یہ پسینے کے داغ اور میل دیکھو، مجھ میں اتنی جان نہیں کہ اپنے 4 بچے پالوں اور 5واں یہ مفت کا تحفہ۔ سمیرہ بھابی کے چہرے کے تاثرات بھی اسی تائید کی بھرپور چغلی کھانے لگتے۔
مبادا وہ ان سے کوئی امید نہ رکھ لے۔ اس نے کتنی مرتبہ اپنے کپڑے خود دھوئے تھے۔ ایک مرتبہ بھیا نے اسے مشین سے جھاگ بڑی شرٹس نکالتے دیکھا تو حیران سے قریب چلے آئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے پیچھے سے ثروت بھابھی بھی تیزی سے نمودار ہوئی۔ ارے دیکھو تو مجھے کاموں میں الجھا دیکھ کر اپنا کام خود ہی کرنے لگ گیا۔ اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلی جان کیا کچھ کرتی رہتی ہوں۔ وہ نہال ہو کر بولی تو بھیا نے بڑی خوشی سے ایک پیار کی تھپکی دی۔ آخر اتنا تو خیال کرنا بنتا تھا ان کا۔ رات کو وہ احمد کی یونیفارم بھی اس کے حوالے کر دیتی۔ اپنی یونیفارم پریس کرتے ہوئے یہ احمد کی بھی کر لو، میں تم سب کے لیے ملک شیک بنا رہی ہوں۔ اپنے جوتوں کے ساتھ بچوں کی بھی پالش کر لینا، 2 منٹ لگیں گے۔ نیا حکم صادر ہوتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ شیک تو سب کے لیے بنتا تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب احمد 6ٹھی 7ویں میں تھا تو وہ دونوں چچا بھتیجا کم اور بھائی زیادہ لگتے تھے۔ دونوں میں ہر درجے محبت اور دوستی لوگوں کے لیے رشک کا سبب بنتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے احمد نے وہ قد کاٹ نکالا کہ آفتاب کے کندھوں اور پھر سر تک پہنچ گیا۔ اب وہ بلا جھجک ماں کو ٹوک بھی دیتا اور آفتاب کے ساتھ کوئی بھی کام ساتھ کرنے بیٹھ جاتا۔ بھابھیوں کا سلوک پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہ اس کی دراز قامت کا لحاظ کرنے لگی تھیں، لیکن اس کی سٹڈیز مکمل ہونے کے قریب یکلخت اس کی زندگی میں نرم نرم ہوائیں چلنے لگیں۔ سمیرہ اور ثروت بھابھی نہ جانے کیسے ایک دم اتنی مہربان ہو گئیں کہ ان کا اتنا محبت بھرا سلوک اس سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ گھر لوٹنے پر وہ اسے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیتی کہ اکثر اوقات مارے گھبراہٹ کے اسے پسینہ آ جاتا۔ احمد آتے جاتے سرگوشی کرتا تھا، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ انجان بن کر مسکرائے جاتا اور اندر کی بات باہر آ گئی۔ آفتاب کی جاب لگی تو وہ اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ بڑی بھابھی اور بھیا کے ہاتھ میں رکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب اس کے کمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اگدا یہ کھلا کہ ثروت بھابھی کے دل میں ایک اور خواہش پنپنے لگی تھی۔ میں آفتاب کے لیے اپنی بھانجی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں نہ کوئی تیسری آئے گی تو نہ جانے ہمارے گھر کے ماحول میں کیسا بگاڑ پیدا کر دے۔ تحریمہ تو اپنی بچی ہے، ایک دم اپنے آفتاب کے لائق۔ سمیرہ بھابھی نے سنا تو ان کو بھی اس گھر میں اپنی چھوٹی کنواری بہن کا مستقبل سنورتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ اشارے انہیں اپنے میکے کی طرف سے ملے ہوں۔ آفتاب ہر لحاظ سے بہترین ہے، اپنا لڑکا ہے، دیکھا بالا اچھا کماتا ہے، بلکہ عادتاً بھی کوئی برائی نہیں اس میں۔ جب ایسے رشتے آنکھوں کے سامنے موجود ہوں تو ہاتھ سے جانے دینا میری حماقت بلکہ کفران نعمت ہے۔ آفتاب کو میں نے پالا ہے، میرا اس پہ پہلا حق ہے، اور لڑکوں کو اپنے سے ذرا کم عمر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ تحریمہ کو ہی پسند کرے گا۔ ثروت کی تمانیت بڑی سوچ۔ آفتاب ثروت کا سلوک بھولا تو نہیں ہوگا، میری تو ایسی قابل ذکر زیادتی نہیں۔ وہ کبھی اس کے حق میں ووٹ نہیں کرے گا، عین ممکن ہے بدلے کے طور پر وہ میری بہن کا نام لے لے۔ سمیرہ کے نایاب خیالات۔ بہرحال لڑکا ایک تھا اور امیدوار 2۔ اب دونوں بھابھیوں کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ کسی طرح آفتاب کا دل جیت لیا جائے اور سونے کا تمغہ ان کی ہونے والی بہن بریکٹ بھتیجی کے سر پر سج جائے۔ ان کے میکے میں بھی آفتاب کی خوب آؤ بھگت ہوتی تھی۔ وہ اس سب کا عادی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے مزاج کی سادگی اسے ان چیزوں سے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چھپی امیدیں سوچ کر شرمندگی سی محسوس کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی آمد کو نارمل لیا جائے، بس اتنی ہی اہمیت دی جائے جس کا وہ حقدار ہے۔ آج بھی سیف ماموں کے گھر پہنچنے پر وہ اسے گیٹ پر کھڑے ملے۔ سورج اپنی نڈھال کرنیں سمیٹ رہا تھا۔ ماموں سے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آؤ برخوردار، بڑے انتظار کے بعد تم نے اس چوکھٹ کو رونق بخشی۔ وہ تپاک سے بولے تو آفتاب جھینک سا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے ماموں، کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بغل گیر ہوتے ہوئے اس نے مہذب انداز میں حال پوچھا تو وہ اسے اندر لے گئے۔ آفتاب کا ارادہ نہیں تھا وہاں زیادہ دیر بیٹھنے کا، مگر ان کے خلوص کے سامنے بے بس ہو گیا۔ احمد کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں شروع سے ماموں کہتا آ رہا تھا۔ جاب کیسی چل رہی ہے آفتاب، اور آگے کے کیا پلانز ہیں؟ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اسے جوس پیش کرتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا۔ جاب الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، 1-2 جگہ سے اچھے پیکیجز آفر ہوئے ہیں، وہ ابھی تک زیر غور ہیں، باقی تو کوئی خاص پلان نہیں ہے۔ اس نے جوس کا گھونٹ لیا۔ ماشاءاللہ بھائی، میں تو تمہاری قابلیت کا بہت پہلے سے ہی قائل ہوں۔ اب بس یہی رہ گیا ہے کہ اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر کے تم بھی ہم جیسے شادی شدہ لوگوں کی قطار میں شامل ہو جاؤ۔ گھر کی خواتین حال چال پوچھنے آئیں تو اس نے ہوں ہاں میں جواب دیا۔ باقی وقت بھی ماموں کی باتوں پر وہ فقط سر ہلا کر غیر دماغی سے سنتا رہا۔
کتنی مرتبہ بہانے سے اس نے اجازت چاہی تو ہر دفعہ وہ سختی سے رد کر دیتے۔ تبھی تحریمہ کی خنکدار آواز شور بھرے ماحول میں گونجی۔ آؤ شعا، اندر آ جاؤ بچوں کو لے کر۔ اس کی آواز سن کر غیر ارادی طور پر آفتاب کی نظر اوپر اٹھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں واپس پلٹنا بھول گئی۔ اس کی زندگی کے اس لمحے میں سما ٹھہر گیا۔ کچھ کاش واقعی کبھی تشنا نہیں ہوتے، نہ کسک سے بھرے۔ کچھ کاش خواہش کا پیراہن ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کی مانند۔ وہ سامنے کھڑی تھی، اچانک اور غیر متوقع موڑ پر۔ وہ آج اس دن سے قدرے مختلف لگ رہی تھی، مسکراتی ہوئی، بولتی ہوئی۔ آفتاب کو لگا ساری شام مسکرا پڑی ہے۔ شعا یہاں کیسے؟ وہ محویت سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں شعا کی بھی نظر اس پر پڑ گئی اور آفتاب کو وہم ہوا جیسے ہلکی سی حیرانی کی پرچھائی اس کی آنکھوں میں بھی لہرائی ہے، یا حیرت۔ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ اس کا تجسس دو چند ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی، مگر آفتاب کو گوہر نایاب میسر آ گیا تھا۔ یہ میرا وہم ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی دور سے شناسائی کی لہر مجھے کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے اپنے عقب میں نظر دوڑائی۔ تحریمہ کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن آفتاب نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کہیں وہ اس کا کچھ اور مطلب نہ نکال لے، وہ بھی اس صورت میں جب بھابھی اپنے ارادے ظاہر کر چکی تھی۔ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ آج اس سے مخاطب ہونا ضروری تھا۔ ماموں کسی کام سے اٹھے تو وہ تحریمہ کے پاس آ گیا۔ تحریمہ آئس کیوبز نکال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر خواہ مسکرا اٹھی۔ کیا بات ہے، آج بڑے بڑے لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں؟ آفتاب دوستانہ سا مسکرا دیا۔ تحریمہ، بھابھی نے تو کہا تھا کہ چھوٹی سی گھریلو تقریب ہے۔ عموماً برڈے پر چند قریبی ہی شامل ہوتے ہیں نا، تو کیا آپ غیر ہیں ہمارے؟ ہم لوگ تو آپ کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، لیکن شاید آپ… وہ کچھ اور سمجھ کر بولی تو آفتاب نے سنبھل کر وضاحت دی۔ میرا مطلب اس لڑکی سے تھا جس کے ساتھ ابھی 3 بچے آئے ہیں۔ بظاہر اس نے سرسری سے انداز میں کہا، مگر دل دھڑک رہا تھا جیسے تحریمہ ابھی چوری پکڑ لے گی۔ اچھا، وہ 3 گھر چھوڑ کے رہتی ہے، نکڑ پر پڑوس میں۔ ہمارا ان کے گھر آنا جانا رہتا ہے، بچے بھی آپس میں دوست ہیں اس لیے۔ جواب سن کر وہ اطمینان سے واپس آ گیا۔ شعا نے اس پر نظر ڈالی تھی، چپ چاپ صوفے پر بیٹھا، گمسم کسی خیال میں کھویا، کسی بات پر محض سر ہلا دیتا، پھر وہی خاموش۔ یہ وہی ہے بس والا لڑکا۔ اس دن ردا کچھ اور کہہ رہی تھی، تحریمہ سے پوچھ لوں اس کے بارے میں، لیکن نامناسب سا لگتا ہے۔ دماغ میں آتے خیال کو اس نے خود ہی رد کر دیا۔ شاید ان کا کوئی رشتہ دار ہے۔ آج بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے، شعا سوچ رہی تھی، لیکن میرا خیال درست ثابت ہوا۔ ایک بار بھی اس نے بات نہیں کی، نہ زبان سے کوئی جواب دیا۔ یہ واقعی بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس کو چپ چاپ دیکھ کر آج اس کا یقین آفتاب کے گونگے پن پر اور بھی پختہ ہو رہا تھا۔ سب بولتے انسانوں میں وہ اسے کتنے بیچارہ سا نظر آ رہا تھا۔ ہائے افسوس! سوچ نکھر گئی، جذبات واضح۔ میں اسے بھول جاتا اگر وہ مجھے دوبارہ نہ ملتی۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات بہت اچانک بیدار ہو گئے۔ ہمارا دوبارہ تصادم اس لیے ہوا کہ شاید ہماری قسمت کو یہی منظور ہے، ہمارا ساتھ۔ آفتاب نے اگلے روز سب کو آئس کریم کھلائی اور بھابھیوں کے لیے گفٹس لے کر آیا۔ وہ انہیں اکثر کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا۔ دونوں نہال ہو گئیں۔ رات کو جب دونوں بھائی واپس آ گئے تھے اور کھانے کی ٹیبل پر عشایہ چل رہا تھا، آفتاب نے اطمینان اور پرمسرت انداز میں سب کو اطلاع دی، آپا چند دنوں میں پاکستان آ رہی ہیں۔ اس کی بات پر بہت سی نگاہیں اس کے سمت اٹھیں۔ ہاتھ رک گئے۔ اس قدر اچانک، وہ بھی بغیر بتائے؟ ثروت بھابھی کی حیرانی فطری تھی۔ آپ کو علم ہے، ارادہ تو ان کا پہلے سے تھا، اب مجھے اس لیے بتایا کہ گھر میں بتا دوں۔ آفتاب نے اسی سکون سے آگاہ کیا تو دونوں خواتین نے نگاہوں میں اپنے شوہروں کو تولا۔ اچھی بات ہے، بشرا کا اپنا گھر ہے، جم آئے۔ طویل مدت ہوئی اس کی شکل دیکھے، پھر بھی یکدم تشویش سی ہونے لگتی ہے۔ بڑے بھیا متانت سے بولے، جی وہ آپ سے بات کریں گی، دراصل ان کی خواہش ہے کہ اب میرے سر پر صحرا سج جانا چاہیے۔ ہیں؟ تو وہ اس مقصد کے لیے آ رہی ہیں؟ ثروت بھابھی نے بڑی بےتابی سے سوال کیا۔ جی، آفتاب نے آہستہ سے کہا، تو پہلے ہمیں بتاتی، میں کہیں بات تو چلاتی، کیا کوئی ہے ان کی نظر میں؟ انہوں نے کوریت کر پوچھا۔ سمیرا دم سادے بیٹھی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں بھابھی، وہ دراصل میں نے انہیں بتا دیا، میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔
سر جھکا کر لہجہ دھیما رکھ کر اس نے چھوٹا موٹا بوم پھوڑ دیا۔ آفتاب اور لڑکی پسند۔ کچھ خوشی سے کچھ صدمے سے دونوں گنگ رہ گئیں۔ لڑکی پسند کب؟ انہوں نے خوش گمانیوں کا سرا تھام کر پوچھا۔ آفتاب کسی خیال کے تحت ہنس دیا۔ کل؟ جب وہ پہلے سروت بھابی کے میکے گیا، پھر خوشی خوشی سمیرا بھابی کے میکے۔ اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا مگر کچھ سوچ کر بیٹھے بیٹھے دونوں بھابیوں پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ آپا کی آمد بہار کا جھونکا تھا، مہکتا ہوا خوشگوار۔ آپا بھائیوں بھتیجوں سے لپٹ کر ملی، تھوڑے آنسو تھوڑی مسکراہٹیں، جذبات کا منہ زور ریلا۔ سروت بیگم نے پورا دن لگا کر دعوتی قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا اور سمیرا الگ بجھ گئی۔ آپا نے آفتاب کو گلے لگایا تو دونوں گزرے وقت کی یادوں میں آنسو بہانے لگے۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو تم افی، ویڈیو کال پر تو اتنے لگتے نہیں جتنا قد نکالا ہے تم نے۔ کتنی دیر وہ ان کے گلے لگا کھڑا رہا۔ آفتاب وہی بچہ بن گیا جس کو برسوں پہلے چھوڑ کر وہ بیاہی گئی تھی۔ آپا نے آرام کرنے کا کہہ کر آفتاب کے کمرے کا رخ کیا۔ کتنا وقت بیتا، کتنی یادیں تھیں، کتنی شدتیں۔ آپا کے لیے وہ اپنے بچوں جیسا تھا، گود میں لٹا کر بال سہلاتی رہیں۔ پھر آفتاب کی پسند کا ذکر آیا تو اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھر آئے۔ آپا نے بڑی دلچسپی سے ملاحظہ کیا، دلی سکون محسوس ہوا۔ زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں اس کی اتنی بڑی خوشی۔ شاید وہ بہت خوبصورت نہ ہو آپا، مگر وہ بے حد سادہ ضرور ہے، بالکل آپ کے آفتاب جیسی۔ آپا اس کی معصوم سی بات پر مسکرائیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے، وہ میرے آفتاب کی پسند ہے۔ لیکن آپا میں ان کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ لوگ ہمیں بالکل نہیں جانتے، اگر ان کی طرف سے انکار ہو گیا تو۔ وہ عجیب سی بے چینی لے کر اٹھ بیٹھا۔ تم فکر نہ کرو، میرے چاند کو کون انکار کر سکتا ہے؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ یہ بات نہیں ہے آپا، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میرے لیے وہاں جائیں اور انکار ہو جائے۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگا۔ اچھا سوچو بھائی، اور اس طرف دھیان دو کہ بھابی کی ناراضگی کس حد تک شدید ہو سکتی ہے، جبکہ مجھے کافی عرصے سے لگ رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ اپنی بھتیجی کے لیے ہے۔ دبے لفظوں میں وہ کتنی مرتبہ جتلا چکی ہیں۔ آپا نے ایک سنجیدہ معاملے کی طرف دھیان دلایا۔ آپا بات شعا کی نہیں ہے، بات میرے دل کی ہے جو اس جگہ مانتا نہیں۔ اگر شعا میری زندگی میں نہ آتی تب بھی میں وہاں راضی نہیں تھا۔ یہ غرض کی محبتیں مجھے گوارا نہیں ہیں، جانتی ہوں۔ چلو خیر، تھوڑی بہت ناراضگی تو چلے گی، لیکن پھر مان ہی جائیں گی۔ تم پہلے مجھے 1-2 دن میں مارکیٹ لے چلو۔ جلدی میں سب کے لیے گفٹس لے ہی نہیں سکی، سوچا وہیں سے خرید لوں گی، اس لیے یہ ڈیوٹی تمہارے سر ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی مائی لیڈی۔ آفتاب نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک ادا سے سر کو خم دیا۔ آپا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ جیتے رہو۔ اگلی صبح حسب معمول طلوع ہوئی۔ سب کے من پسند ناشتے کا دور چلا۔ کچھ اشیاء باہر سے منگوائی گئیں۔ پرسکون ماحول میں ڈائننگ ٹیبل پر مکمل فیملی منظر۔ آج سروت بیگم بھی شوہر کو تیار کر کے لائی تھیں، اندر کی بات باہر نکال کر چین لیں گی۔ کھنکھار کر شوہر کو اشارے کرنے لگیں۔ ہاں یار آفتاب، تم نے بتایا نہیں پھر رشتہ کہاں لے کے جانا ہے؟ بھیا کی بات پر آفتاب کا بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ اس کا تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس نے بات گول کرنی چاہی مگر بھیا بیگم کے پرانے رمز شناس تھے۔ لو کاکا سمجھا ہوا ہے۔ بات رشتہ لے جانے تک پہنچ گئی اور جناب کو کمال کی لا علمی ہے، یہ شرم ہے تو کچھ زیادہ ہو رہی ہے۔ بھیا ٹلنے والے نہیں تھے۔ آفتاب نے مدد طلب نگاہوں سے آپا کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی کہ اس معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لو۔ اس نے تو احمر کو بھی ہوا نہیں لگنے دی، اتنا گہرا ہے، ویسے تو بڑا دوست سمجھتا ہے اس کو۔ بابی نے کہا تو احمر نے خفا نگاہوں سے اس بے اعتنائی کے مظاہرے پر بادل نخواستہ کہا، ہمارا ایک ساتھ نام نہ لے کوئی، میری ان سے کٹی چل رہی ہے، بریڈ کی طرح پھولا منہ۔ اچھا بھائی، بڑا ہی شرمیلا ہے، یہی بتا دو کہ جانا کہاں ہے، لڑکی کا نام چھوڑو۔ سروت نے خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کی۔ سمیرا تو خاصی پر اعتماد تھی۔ جی وہ، آفتاب نے مسکان چھپائی اور توقف سے لب کشائی کی۔ مورگلا کالونی۔ کسی کے ہاتھ سے کپ چھلک گیا۔ آپا نے گہری مسکراہٹ چائے کی پیالی میں چھپائی۔ سروت اور سمیرا پر بیک وقت سکتہ طاری ہوا۔ ایک پر خوشی کا سکتہ،
ایک پر غم کا۔ گویا سربت بیگم داؤ جیت گئی۔ مورگا کالونی میں ان کا خاندان آباد تھا۔ سمیرہ تو لالا زار کی تھی۔ کٹ گیا پتا۔ آسمان گہرا نیلا تھا، صاف شفاف اور خوب چمکیلا۔ ایک پانی سوکھ نہ پاتا کہ دوسری فوار برسنے لگتی۔ اکثر شاموں میں خالہ گھر پر چکر لگاتی، اس وقت بھی برآمدے میں امی کے ساتھ چائے پی رہی تھیں۔ بھابھی بجھے سورج کے افق تلے شاپنگ کو لے بیٹھی تھیں۔ شعا ٹوٹے بکھرے خشک و زرد پتے گملوں میں سے نکال کر پودے سیدھے کر رہی تھی اور چھوٹے سے گارڈن کی صفائی بھابھی نے اسے آواز دی، شعا یہاں آؤ۔ ایک شاپنگ بیگ علیحدہ کیا۔ شعا ہاتھ جھاڑتی آ گئی۔ یہ دیکھو تمہارے لیے لون کے 2 جوڑے لائی ہوں۔ بھئی بہت مہنگے داموں کپڑا تو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ چیک کرو، ریپلیکا کے 1700 میں بڑی مشکل سے چکن کاری تم پہنتی نہیں۔ اپنا لائی ہوں 3000 کا، کم میں دیا ہی نہیں تو یہ۔ بھابھی اس کی کیا ضرورت تھی؟ شعا کو مایوسی ہوئی۔ کیوں بھائی، کیا پہلی بار لائی ہوں یا تمہارے پاس بہت کپڑے ہو گئے ہیں؟ بھابھی ہنس کر بولی، نہیں وہ دراصل آپ نے پیسے ضائع کیے۔ میں نے اس مرتبہ کوئی فنکشن ڈریس لینے کا سوچا ہوا تھا، ریتا کی بارات کے لیے۔ شعا نے مجبوری ظاہر کی تو بھابھی کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ پچھلی عید پر تم نے اچھی خاصی مہنگی شرٹ لی تھی، ہلکے رنگوں میں پسند کر کے وہ خراب ہو گئی کیا؟ عید کے لیے کوئی شادیوں میں پہننے جیسے کپڑے کون لیتا ہے؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا، مائیوں پر وہی شرٹ ہی پہن کر گئی تھی۔ اپنے بھائی سے کہنا مجھے تو اتنے ہی پیسے دیے تھے، خواہ کی مغز ماری کی۔ تمہیں شاہانہ ملبوسات مہیا کریں۔ وہ اب بگڑے لہجے کے ساتھ کپڑے ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شعا کے اخراجات اسی طرح ناگوار گزرتے تھے۔ اس کی نوبت نہ آتی اگر ایک بار آپ مجھ سے پوچھ لیتی۔ خود آپ نے تو کبھی امی کے خریدے کپڑے پسند نہیں کیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کڑواہٹ سے کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ بھابھی بڑبڑاتی رہی۔ خالہ سن رہی تھی۔ شعا کو اندر بڑھتے دیکھا تو روک لیا۔ کیا بات ہے؟ کپڑے پسند نہیں آئے تو کیا بات ہے، جا کر تبدیل کروا لیتے ہیں، بلکہ میرے ساتھ ہی چلو۔ نہیں خالہ، بھائی کے سامنے رائی کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ چپ کر کے بیٹھ جانے سے حوصلے کے انبار اکٹھے ہوں گے۔ وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپا آپ کچھ نہیں کہتی؟ خالہ نے ناراضگی دکھائی۔ میرے پاس پیسے ہیں، شعا کو لے کے تم چلی جاؤ، اپنی پسند کی چیزیں خرید لے گی۔ امی نے رضامندی دی۔ پھر آپ کہیں گی ضرورت کے وقت کام آ جاتے۔ میں بلا وجہ بھائیوں کے خرچے بڑھاتی ہوں۔ بہت جلد میں کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی تاکہ کوئی ایک اعتراض کم ہو۔ شعا نے روٹے لہجے میں سنجیدگی سے کہا۔ امی کو ہنسی آ گئی اور کچھ پیار بھی۔ میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو خواہشات پر صبر کرنا آنا چاہیے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ تم جب چاہو لے جانا خالہ کو ساتھ۔ آپ کی بات درست ہے باجی، لیکن جہاں اللہ پاک نواز رہا ہو وہاں ہر چیز پر خاموش کرا دینا بھی تو جائز نہیں۔ پھر یہ کوئی ایسی ناجائز فرمائش بھی نہیں کہ بچی نے۔ خالہ اسے پچکارنے لگی۔ دن کے تیسرے پہر دونوں بازار روانہ ہوئیں۔ وہ ابھی ہال میں داخل نہ ہوئی تھیں کہ گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکلتی ایک گریس فل سی خاتون نے ہڑبڑاہٹ میں ساتھ چلتے لڑکے سے تیزی سے کچھ کہا۔ ارے آفتاب، وہ ساڑی والا بیگ تمہارے ہاتھ میں نہیں، جاؤ دیکھو، میرے بھائی شاید وہیں کاؤنٹر پہ رکھ آئے ہوں، لے آؤ فٹافٹ۔ اوہو آپا، آپ یہیں سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، سکون سے میں ابھی لے کے آیا۔ وہ فوراً مڑ گیا۔ خالہ نے چونک کر مستعدی سے اپنی اینک درست کی اور لپک کر خاتون کو جان لی۔ ارے بشرا، یہ تم ہو؟ مجھے یقین دلاؤ، کہیں میری نظروں کا دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ تم یہاں کیسے ہو سکتی ہو؟ شعا خالہ کے اس قدر پرجوش طرز عمل پر سٹ پٹا کر اس تک پہنچی۔ او میرے خدا، زری تم، اللہ کی بندی، تم ابھی تک زندہ ہو؟ جواب میں خاتون کے جواب کے ساتھ ایک دم زور سے گلے لگانے پر شعا کھلے منہ کے ساتھ کبھی خالہ کو کبھی اس اجنبی عورت کو حوندگوں کی طرح تکنے لگی۔ آپا کو خیال آیا، یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میری بھانجی ہے شعا، اس کی خریداری کے لیے نکلی تھی، گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، معاف کرنا بیٹا،
تمہاری خالہ اور میری برسوں پرانی شناسائی ہے، کالج کے زمانے کی دوستی ہے ہماری۔ تم اپنی خالہ کی شان میں کچھ سن کے برا نہ محسوس کرنا، یہ ہماری بے تکلفی کا نتیجہ ہے۔ آپا کے میٹھے لہجے سے متاثر ہوتی شعا مسکرا کر بس کندھے اچکا سکی۔ نہیں جی، کوئی بات نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں محسوس کیا۔ اچھا بشرا، ابھی تو پاکستان میں ہو نا؟ ہاں بالکل، بلکہ مجھے نمبر دو اپنا، بھائی کی شادی کے لیے آئی ہوں، تمہیں ضرور بلاؤں گی، بیٹھ کر بہت سارا وقت گزاریں گے۔ خالہ کے کہنے پر شعا انہیں نمبر نوٹ کروانے لگی۔ دور سے واپس آتے آفتاب نے گلاس ڈور کے باہر کھڑی آپا کے ساتھ شعا کو دیکھا۔ وہ آپا کو دیکھ رہی تھی، چہرہ واضح نہیں تھا مگر وہ اسے لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹا، قدم ساکت ہو گئے۔ وہ کچھ کہہ کر یقیناً رخصت لیتے کلمات ادا کر کے اندر کا رخ کرنے کو سیدھی ہوئی تو وہ وہی تھی، وہی شعا۔ آفتاب کے دل کی دھڑکنیں یک بہ یک تیز ہو گئیں۔ وہ دونوں بولتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئیں اور تب جیسے اسے ہوش آیا وہ متحرک ہوا، تیزی سے باہر آ کر پھولے سانسوں اور تمتماتے چہرے کے ساتھ اس کی پیشانی پر ننھے منھے پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ آپا اس کو دیکھ کر چونک گئیں۔ وہ سوال فراموش کر کے تیزی سے بولا، آپا آپ جانتی ہیں یہ دونوں کون ہیں جن سے آپ ابھی ملی ہیں؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ ہاں، وہ ایک پرانی دوست ہے میری، مگر تم کس بات پر ایکسائٹڈ ہو؟ آپا وہ ان کے ساتھ لڑکی شعا، وہ شعا وہی لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں اور جس کے گھر آپ کو اپنے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، وہی لڑکی ہے۔ ہیں؟ سچ؟ زری کی بھانجی شعا؟ آپا نے خوشگوار حیرت سے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ حسین اتفاق، وہ بھی ایسا۔ آفتاب کو اس بات پر یقین آ گیا کہ اس کی قسمت کی منظوری انہی راستوں پر طے تھی، ورنہ کیا منزلیں پا لینا اتنا آسان ہے؟ جامنی رنگ کے کھلتے لباس میں دلہا دلہایا سراپا، شفاف اور گندمی رنگت اور گہری پرسوچ آنکھیں، وہ معمول کے دنوں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اندر چند دنوں سے ہوتے مشاورت کے بعد کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کے خاص مہمانوں کا تعلق خالہ سے تھا۔ خالہ اور امی کی سرگوشیوں اور اس قدر سنجیدگی سے لگتا تھا کہ اس مرتبہ کچھ ضرور خاص ہے اور یہ اس سے 2 شام بعد کا ذکر ہے۔ امی نے آپا کو بھی بلوا لیا تھا اور مہمانوں کے نام پر وہ معزز خواتین ہی تشریف لائیں جو اس سمے مہمان خانے میں تشریف فرما تھیں، اور شعا ان کی تواضع کی خاطر باورچی خانے میں وہ مختلف بے نام سی سوچوں میں گری فرائنگ پین میں رول فرائی کر رہی تھی۔ آپا نے کچن میں قدم رکھا تو شعا کو برتنوں میں چیزیں نکالتے پایا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کباب پلیٹوں میں سجا رہی تھیں، پھر چائے کپوں میں ڈالی، بسکٹ نکال کر پلیٹوں میں سجائے، سلیب پر ٹپکی چائے کی بوندوں کو فوراً صاف کیا۔ واہ بے شعا، تم تو بہت نفاست سے کام کرتی ہو، اس کا مطلب ہے کچن تو تم بھی سنبھالتی ہو، جبکہ بھابھی ایمی سارا کریڈٹ خود لے جاتی ہیں۔ آپا نے کھلے دل کے ساتھ اس کی تعریف کی۔ انہیں دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ کیا فرق پڑتا ہے آپا؟ شعا نے ہلکے سے ہونٹ پھیلائے۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، پتہ ہے مجھے تو یہ رشتہ بڑا معقول لگا ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ویسے لڑکے کی بہن نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کر لیا ہے، آپا آخر میں شرارت سے بولی۔ شعا کو ہنسی آ گئی۔ خیر آؤ، تمہیں بلانے آئی تھی، اندر انتظار ہو رہا ہے۔ اندر ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی تھی۔ شعا نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ بشرا آپا کا چہرہ اسے دیکھ کر باغ بہار ہو گیا، جبکہ ایک فرد تھا جس نے نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور وہ سروت بھابھی تھیں جن کا چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا۔ اندر بھانبڑ جل رہے تھے، حد تک بے وقوف بن جانے کا احساس اور دھوکہ۔ اس سب کو برداشت کیے وہ سب کے بیچ کیسے بیٹھی تھیں، بڑے حوصلے کا کام تھا۔ اللہ تمہیں میرے گھر کے لیے مبارک کرے بیٹا،
बुशरा आपा ने मोहब्बत से चूर लहजे में शुआ की पेशानी पर बोसा सख्त किया और इतने यकीन से बात कही कि जैसे वो वाकई उन्हीं के घर में दुल्हन बनकर उतरने वाली है। खाला ने मुस्कुराकर बहन को कुछ जताया था। सरवत भाभी ने जख्मी नज़रों से नंद को देखा। मुझे तो शुआ अपने आफताब के लिए पहले दिन ही पसंद आ गई थी। मैं इकलौती बड़ी बहन हूँ आफताब की, बल्कि मेरे बेटे जैसा है वो। हमारी लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। मैं भी कुछ पता नहीं यहीं सेटल हो जाऊं या वापस चली जाऊं। इससे पहले मैं अपने भाई की ज़िंदगी में रौनक लाना चाहती हूँ। जरी, तुम क्यों चुप हो भाई? तुम तो मेरे बारे में जानती हो। आगे बढ़कर साथ दो या लड़की वालों की तरफ हो गई अभी से। शुआ को दुपट्टा दुरुस्त करते पाकर आपा ने देखा उसे, मगर बात खाला को की तो उनके साथ अम्मी भी हंस पड़ी। भाई बुशरा, मैं तो तुम्हारे साथ आखिर तक लड़ूंगी। आफताब तो अपना बच्चा है, वो क्यूटू अभी भी याद है जो तुम्हारे पल्लू को पकड़कर घुमा करता था। खाला ने छोटा सा कहकहा लगाया। मैं घर जाकर तुम्हें उसकी तस्वीरें सेंड करती हूँ, फिर देखो वो अब पल्लू पकड़कर चलने वाला नहीं रहा। माशाल्लाह कड़ियल जबान है। माशाल्लाह, अम्मी ने सादगी से कहा। आपा की बातें उनके दिल को खासी तकवीत दे रही थीं, मगर इस सब में जो रवैया सरवत भाभी का था वो उन्हें बुरी तरह खटक रहा था और कोई भी पेशकदमी करने से रोक रहा था। घर में नंदों का वजूद नहीं था, मगर शुआ की जिठानी और ऐसी सर्द मजाज, वाज़िया तौर पर नापसंदीदगी की झलकती काट, ला ताल्लुक और माहौल से कटी कटी सी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे भाई की ढेरों ढेर खुशियां दिखाए। तुम खुद समझदार हो, बड़ी बेटी को बुलाया है, रात को शुआ के भाई भी आ जाएं तो। अम्मी सोच सोच कर लफ्ज़ अदा कर रही थीं, जैसे समझ में ना आ रहा कि किन अल्फाज में जवाब दें। आपा ने खुद ही मुश्किल आसान कर दी। मैं समझ सकती हूँ, आप ज़रूर वक्त लें। मैं तस्वीरें भेज दूंगी जरी को, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जवाब हाँ में चाहिए मुझे, क्योंकि फिर मुझे वापस भी जाना पड़ सकता है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो सका ना। आपा ने अपनी मजबूरी बताई। ज़रूर, इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और वो आगे जाने क्या कहने जा रही थीं कि चुपचाप बैठी सरवत भाभी से मज़ीद ड्रामा बर्दाश्त करना बस से बाहर हो गया और उन्होंने अंदर की सारी खौलन बाहर निकालने की गर्ज से तल्ख कलामी की। मेरी समझ में नहीं आता कि मुंह पर यह सोच कर जवाब देने और वक्त लेने जैसा भरम कायम रखने को इतनी लंबी चौड़ी बैठक रखकर क्या साबित करना होता है, जबकि लड़की लड़का पहले से एक दूसरे को पसंद कर चुके हों और रिश्ता लड़के की ख्वाहिश से आया हो। उनके लहजे पर ध्यान की ज़रूरत क्या थी? अल्फाज पर ही कमरे में ऐसा सकूत छाया, गोया अंदर मौजूद हर नफूस को सांप सूंघ गया हो। नहीं, ये गलत है। शुआ पूरी तरह से मेरी अपनी पसंद है, ये तो कुछ जानती भी नहीं। किसी ने शुआ की तरफ नहीं देखा। आपा के चेहरे पर फैलता अचानक फीकापन ना देख लिया होता तो उसकी तरफ भी देखते। गाड़ी जूं ही फिसलती हुई पोर्च में रुकी, सरवत बेगम तीर की तेजी की तरह अंदर से बरामद हुई और पलक झपकते सामने से गायब होकर किचन में जा घुसी। एक गिलास पानी में 2 चमचे चीनी, 2 लीमू निचोड़े, चुटकी भर नमक और तेज तेज चमचा हिलाते हुए गटागट पी गई। सुमेरा लाउंज में बैठी मासी अखबार की सुर्खियों पर नजर दौड़ा रही थी। मासी के बासी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। सरवत का ये जलाली अंदाज मुलाहिजा किया। तुम्हारे तजस्सुस के चुप न रह पाई। क्या बात है भाभी? अब तो आप बहुत खुश होंगी, फिर क्यों यहाँ वहाँ पाँव पटक रही हैं? लहजे में तंज था। वो एहतजाज के तौर पर सुबह ही मैके चली गई थी कि रिश्ता देखने जिठानी के साथ ना जाना पड़े। जिठानी को भी अपनी इतराहट में सुमेरा की चंदा परवाह न हुई, मगर इस वक्त तो किस्सा कुछ और ही मालूम हो रहा था। हाँ, अब खुश हो जाओ, तुम भी बड़ी जल भून कर निकली थी ना घर से। मेरी खुशी इस घर में किसी से बर्दाश्त थोड़ी है। मेरे सर में खाक डाल दी। मैं तो भाइयों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत में मुंह में आया हर लफ्ज़ बोलती जा रही थी। पर्स उठाकर अंदर आती आपा ने सपाट से तासुरात के साथ उनकी आखिरी बात सुनी और सोफे पर एक तरफ बैठ गईं। शोर सुनकर बच्चों से बड़े तक बाहर निकल आए। क्या बात है ज़रूरत, क्यों इतने गुस्से में हो? बड़े भैया ने हैरानी से इस्तफसार किया। ऐसे मौके पर इस तरह का रद्द अमल हर किसी की समझ से बाहर था। गुस्सा नहीं है ये, बल्कि बेइज्जती है। बल्कि बेइज्जती से पेशानी जल रही है मेरी। जानते हैं किस तरह बुशरा ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है? अरे बड़ी थी इस घर की मैं, माना कि आफ्ताब पे पहला हक इनका है, मगर जब उसे पाल पोस कर जवान किया तब कहाँ गए थे ये हक जताने वाले?
वो आपा पर कटीली निगाह डालकर ज़ारो कतार रोना शुरू हो चुकी थीं। आपा खामोश थीं। अहमद ने बेचैनी से पूछा, अम्मी हुआ क्या है आपको? अच्छी भली तुम गई थी मैके। बुशरा को तहरीमा पसंद नहीं आई क्या? खावंद ने फिर लब कुशाई की। अरे वाह, क्यों नहीं पसंद आएगी तहरीमा? जमाने भर से अच्छी है मेरी भतीजी। शक्ल, अक्ल, तमीज, रख रखाव, सलीका, आदाब, किस चीज़ की कमी है उसमें? मगर आपकी बहन ने वहां जाने की जहमत ही गवारा नहीं की, बल्कि मुझे लेके पड़ोसियों में जा घुसी। उन्होंने अपने से कमतर लोगों में रिश्ता जोड़ना मंजूर कर लिया, मगर मेरी भतीजी को रद्द करके नंदों वाली अजली दुश्मनी निभाना न भूली। बगैर सांस लिए तेज तेज बोलते हुए उन्होंने एक पल के लिए वहां मौजूद हर शख्स को साकित कर दिया। क्या वाकई? सुमैना भाभी की हालत देखकर कमीनी सी खुशी से दो चार होने लगी। बात बहुत बढ़ा रही हैं आप भाभी। आपा ने तहम्मुल से कहना शुरू किया, मेरा और आपका कभी नफरत का रिश्ता नहीं रहा, ना ही कभी रवायती नंद भावज वाली चपकलिश हुई। मैंने आपको हमेशा बहन का दर्जा दिया है और आपके बच्चों को बहन का दर्जा दिया है। आपा, वो चटक गईं। बहनें ऐसी तो नहीं होती कि अपनी मर्जी सब पे मुसल्लत करें, सबके सामने ले जाकर शर्मिंदा करें। क्या आपको कुछ पता नहीं था? आप मेरे जज्बात से अनजान थी। मुझे क्या बताया? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो फट पड़ी। काफी देर का जब्त किया लावा बह रहा था। भैया भी बरहम से खड़े थे। सब जानती थी मैं, लेकिन अगर आपको बता देती तो क्या आप साथ चलने पर राजी हो जाती? आप आफताब की बड़ी भाभी हैं। मैं आपको मान देना चाहती थी कि आप आगे आगे रहें। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। कह देने से कुछ नहीं होगा, नीचा आपने दिखा दिया है। क्या लगता है आपको मैं अब भी साथ रहूंगी आपके? मेरे मैके में कितनी लान तान की अम्मा ने और भाई कह रहे हैं। इतनी मुद्दत में घर में ये मकाम हासिल कर पाई कि ऐन वक्त पर आप कोई और मोड़ मुड़ गई। ये भी ना सोचा उस बच्ची का क्या होगा जो सपने सजाए बैठी होगी। मुझे तो ना कहा होता, हमारी बच्ची कोई गिरी पड़ी नहीं है। मामला इतना गंभीर हो गया था कि सबके चेहरों से परेशानी छलक रही थी। तहरीमा बहुत अच्छी बच्ची है और अगर बात इतनी ही गहराई में चली गई है तो इस घर में वाहिद मर्द आफताब भी तो नहीं बचा। इससे चंद साल छोटा अहमद भी तो है। आप आफताब की शादी पर ही मंगनी कर लें। आपा के इस मशवरे पर अहमद बुरी तरह सटपटाया। अहमद का यहाँ क्या जिक्र? सरवत तिल मिला गई। क्यों? क्या अहमद की शादी नहीं करनी आपने? या अहमद के लिए लड़की की खसूसियात का ग्राफ बदल जाएगा? हरगिज नहीं, लेकिन अहमद तहरीमा को पसंद ही नहीं करता। इसी बात को समझें फिर आप। पसंद ही तो नहीं करता आफताब उसको। जब आफताब को अपने बेटों की तरह पाला है तो फिर दोनों में आप ये फर्क रख सकती हैं। आपा की दलील ठोस थी। ये कायल होने की खामोशी थी जो सबके लबों पर आन बैठी। सारी जिंदगी सब कुछ किया हमने आफताब का, शादी भी खुद ही कर लेते, मगर आप अपनी महरूमियों का बदला कैसे लेती? उन्होंने बिलाखिर सख्त वार किया। भैया तेजी से बोले, सरवत, सख्त तंबी ही लहजा। महरूमियों का? आपा के चेहरे का रंग उड़ गया। आफताब आपा कहता हुआ सरत से उनकी तरफ लपका था। अल्लाह के लिए भाभी, अब बस। मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी गेंद आपा के कोर्ट में डाल दी। शुआ को मैं पसंद करता हूँ। मेरी खुशी इसी में है कि वो मेरी जिंदगी में शामिल हो। आपा तो महज मेरी ख्वाहिश की तकमील कर रही हैं। आफताब ने बेरहमी से जवाब देते हुए दोनों बाजू उनके गिर्द हाइल किए, मगर उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अरसे से इस भरम में जीती रही कि आफताब अपनों की मोहब्बत में पल रहा है। ये तो अब आश्कार हुआ कि इन मोहब्बतों में कितनी खुदगर्जी शामिल थी। उनके भीगे लहजे पर सुमेरा ने पहलू बदला। सरवत भाभी चोर सी बन गई। बदले का लेबल तो मुझ पर लग ही चुका, तो मैंने भी एक हल निकाला है। शादी तो बहरहाल वही होगी तुम्हारी। भाई भाभीियों के दिलों के भेद तुम ले ही चुके हो, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम अलग घर देखना शुरू कर दो। हैं बुशरा, क्या कह रही हो? दोनों भाई इस कदर संजीदगी पर फौरन खड़े हो गए। रुको प्लीज, अलग घर? अहमद सुनकर जज्बाती हो गया। हाँ आफताब, तुम जानते हो मुझे और तुम्हारे बहनोई को अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा है। होगी उसकी मसलहत कोई। अब जाऊंगी तो तुम्हारे बहनोई को राजी करूंगी कि 4-6 माह में यहाँ शिफ्ट हो जाएं। तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बच्चे पालूंगी। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी ये ना सोचे कि मैं किसी महरूमी का बदला ले सकती हूँ अपने माँ जाए से। आपा के आंसू तवातर से बरसने लगे थे। आफताब का दिल भी गमगीन हो गया। खुद को तकलीफ मत दें, आई एम रियली सॉरी। बहरहाल फैसला हो गया, मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकती, ऐसे हालात में जबकि कोई भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं। बाद में तुम बाहर की नौकरी, शुआ उम्र भर घर में चाकरी करे,
یہ قطعی مناسب نہیں ہے. جس نے اس شادی میں شرکت کرنا ہے وہ کرے, جس نے نہیں کرنا اس کی مہربانی. اس مہربانی کو میں دل سے یاد رکھوں گی. سانس کھینچ کر انہوں نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئیں. دونوں بھائی شرمسار سے ہاتھ ملتے کھڑے تھے. احمد نے بے چارگی سے انہیں روکنا چاہا. امی کو ہم منا لیں گے پھپھو, ہمارے ہاں ہوتے ہوئے کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا. اس طرح تو ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی. احمد کا دل ٹوٹ رہا تھا. کتنا پرجوش تھا وہ اس شادی کے لیے, اپنے بیسٹ فرینڈ جیسے چاچو کی دلہن کے لیے. آپا نے کوئی جواب نہیں دیا اور قدم گھسیٹتی اندر چلی گئیں. آفتاب بھی ان کے سامنے سے ہٹ گیا. پیچھے ایسا پتریلا سکوت چھا گیا جیسے ماحول پر بھی پتھر دلوں کا اثر پڑ گیا ہو. تصویر اس کے ہاتھ سے پھسل کر قدموں میں جا گری. پورے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی. پھٹی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے گئی. نہیں. کیا کرتی ہو شوا؟ تصویر تمہیں لڑکا دیکھنے کے لیے دی ہے, یوں پھینکنے کے لیے نہیں. ساری مٹی مٹی کر دی. امی نے فرش سے تصویر اٹھا کر دھول جھاڑتے ہوئے بدمزگی سے اسے ڈپٹ دیا تھا. شوا صدمے کے زیر اثر تھی. امی وہ یہ بس والا لڑکا نہیں. آفتاب کی تصویر دیکھ کر قسمت کے مذاق پر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی. پیچھے سے آتی بھابھی نے سنا تو طنزیہ انداز میں بولی, پہچان لیا تم نے؟ تم تو کہہ رہی تھی اسے جانتی تک نہیں ہو. ہم بھی سمجھے اس کی بھابھی کو مغالطہ ہوا ہے. میں نہیں جانتی امی. امی یہ پلیز آپ یہاں میرا رشتہ منظور نہیں کر سکتی. اس نے بے قراری سے التجا کی. اسے یقین تھا کہ ماں ہو کر تو وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گی. کیوں نہیں کر سکتی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ امی کو اس پر تاؤ آ گیا. اچھا کماؤ لڑکا ہے, گھر دیکھ آئے ہیں اس کا, نہ زیادہ بڑا خاندان, نہ سخت مزاج ساس نندیں. بڑی بھابھی کی مرضی نہیں مگر بہن نے کہا وہ الگ گھر لے لیں گے تمہارے لیے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے مگر کیا آپ اس لڑکے کے بارے میں بھی سب جانتی ہیں؟ شوا نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا. ہاں سب علم ہے مجھے, ہر طرح سے اطمینان کرایا ہے. اب خبردار تم نے فضول کے کیڑے نکالے. انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. شوا نے پہلے بے یقینی سے انہیں دیکھا, پھر شکوے سر ابھارنے لگے. یہ فضول کے کیڑے نہیں ہیں امی. آپ مجھے کتنا یقین تھا آپ پہ, کیسے کر سکتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ایسا؟ وہ رو دینے کے قریب تھی. امی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. یہ دیکھو مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ ہر چیز میں نقص. پہلے ہم سے خوش نہیں ہو, اب اس رشتے سے خوش نہیں ہو. سکون سے اپنے گھر کی ہو جاؤ, پھر جو دل میں آئے کرنا. مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے. امی نے سختی سے اس کی بات رد کرتے ہوئے باہر کی راہ لی اور شوا آنسو پلکوں میں دباتے ہوئے چپ چاپ کمرے میں آئی اور اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. آپ مجھے پیار کرتی ہی نہیں ہیں امی, ورنہ سر سے اتار کے نہ پھینکتی آپ. وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے شکوے دہراتی رہی. اس کے سارے خواب ادھورے رہ گئے. ہر آرزو تشنا لگ رہی تھی, ہر تمنا گونگی, خواہش فاقہ زدہ. ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی خواب تھے, بہت بڑے نہیں, فقط چھوٹے چھوٹے. آج وہ بھی اپنی نیند سو گئے. رات کو خالہ کو بتایا گیا تو وہ فکر مند ہو کر شوا کو سمجھانے آئیں. یہ رشتہ تو انہی کے اصرار پر ہوا تھا. پھر خالہ کو شوا مانتی بھی بہت تھی. خالہ نے مدعا سنا. وہ لڑکا گونگا ہے خالہ, وہ بول نہیں سکتا, اور کچھ نہیں تو کم از کم انسان ایک بار تو سوچتا ہے نا. اس کی آنکھوں میں خالہ کے لیے بھی ناراضگی تھی, انداز میں روٹھا پن. خالہ کی آنکھیں تحیر سے سمٹی. آفتاب گونگا ہے؟ جی آپ کو تو معلوم ہوگا. شوا کو ان کی حیرت نظر نہیں آئی اور خالہ کا اونچا کہا تو بالکل سمجھ میں نہ آیا. جو چند لمحے چپ رہنے کے بعد اتنی ہنسی تھی کہ آنکھیں پانی برسانے لگیں. کیا کرے میری گڑیا, زبان دے دی ہے, مکر بھی نہیں سکتے. بڑا زبردست دھوکہ دیا ہے لڑکے والوں نے ہمیں. دھوکہ اور زبردست. شوا کو خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. خالہ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ان کی باقی باتوں میں کتنی سچائی ہوگی. شوا جوش سے بولی. ہاں چندہ, مگر اب تو شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. خالہ کی بے چارگی. اصل چیز نکاح ہوتی ہے خالہ, نکاح. شوا حق تک. اور نکاح اسی زبان کے اقرار سے ہوتا ہے جو ہم نے جلد بازی میں دے دی. ہائی سوچتی ہوں آفتاب کیسے زبان سے قبول ہے کہے گا. خالہ دکھی ہو جاتی. ویسے وہی تو, کیسے, آخر کیسے؟ منڈیا ہلا ہلا کے. اور کیسے؟ خالہ چمک کر بولی. جانتی ہو اس میں بڑا فائدہ ہے.
شوہر گونگا ہو تو بیوی اس پر اپنا سارا غصہ نکال سکتی ہے، ہر بات کہہ سکتی ہے۔ شوہر تو صرف ٹکر ٹکر دیکھ ہی سکتا ہے بیچارہ، غصے میں ہو یا پریشانی میں تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ کھانا جیسا بھی بے ذائقہ ہو صبر شکر کرے گا یا اٹھ جائے گا، بے بھاؤ کی تو نہیں سنائے گا، ایک دم اللہ میاں کا بیل۔ اور وہ 1 سے لے کر 1000 تک فوائد گنوا دیتی۔ سب کے چہروں پر ہنسی ضبط کرنے کی کوشش سے چھلکتی سرخی۔ شعا بہت ادب سے اپنا مذاق بنتا دیکھتی، پھر پاؤں پٹک پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی۔ ایک زبان والی کو ایک بے زبان کے ساتھ نکاح مبارک۔ خوشی، طمانینت، سرشاری، چاہت کا نشہ اور پرفسوں خیالات۔ دلہا پر ایسا انوکھا روپ آیا تھا جو پہلے دیکھا نہ گیا۔ یہ کیا سین ہے آفتاب؟ شعا تمہیں گونگا کیوں سمجھتی ہے؟ ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہے۔ آپا نے سارا معاملہ گوش گزار کرنے کے بعد اس کی ٹانگ کھینچی تو آفتاب پر ہنسی اور حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ میں گونگا؟ مطلب کیسے؟ اسے میں نے کبھی ایسا اشارہ نہیں کیا، یقین مانے۔ اشارہ نہیں کیا مگر سارا اشاروں کا ہی قصور ہے، اس نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ اچھا، کہاں؟ آفتاب کے لیے اس ایک موضوع کے لیے وقت ہی وقت تھا، دلچسپی سی دلچسپی۔ تم کسی بس میں سوار ہوئے ہوگے، وہیں تم اشاروں میں بات کر رہے تھے کسی سے۔ بس ترہم بھرے جذبات پیدا ہو گئے شعا کے دل میں۔ ہاں ہاں ہاں، اف کیا لڑکی ہے یہ۔ آفتاب کو ہوٹل والی پہلی ملاقات بھی یاد آ گئی۔ آپا جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ میں کسی دوسرے سے اشاروں میں بات کر رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ شاید گونگا میں نہیں دوسرا ہو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ سیف بھائی کے گھر پر بھی اس نے تمہیں زبان سے کچھ پھوٹتے نہیں دیکھا۔ یہ زبان حرکت دینے کے لیے ہوتی ہے بیٹا، ورنہ یہی ہوتا ہے۔ آپا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ آفتاب ہنس ہنس کر دوہرا ہوتا صوفے پر گر گیا۔ پاگل ہے وہ۔ پاگل مت کہو اسے، معصوم ہے۔ آپا نے فوراً سائیڈ لی۔ آفتاب کو بہت پیار آیا بہن پر۔ آپ کو اسے کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ سرپرائز رکھتے ہیں اس کے لیے، بہت مزہ آئے گا۔ آفتاب کو یہ اپنی شادی کا یادگار واقعہ لگا۔ ہاں، وہ نکاح کے وقت انکار نہ کرے تب۔ آپا ہنستے ہوئے چلی گئی۔ آفتاب کو شادی کے دن تک جب بھی یاد آتا بیٹھے بٹھائے لبوں پر ہنسی ڈیرے جما لیتی تھی۔ بھابیاں ایک دوسرے سے خاموش نظروں کا تبادلہ کرتی۔ اولاد اور میاں کے بہت سمجھانے پر وہ شادی کے کاموں میں حصہ تو لینے لگی مگر کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ بارات کا استقبال شاندار طریقے سے ہوا۔ نکاح کے بعد دلہا دلہن کو سٹیج پر بٹھایا گیا اور فوٹو سیشن شروع ہوا تو کنکھیوں سے دلہن بنی شعا کو دیکھتے ہوئے آفتاب ہلکا سا کھنکھارا۔ شعا نے چونک کر ذرا اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج ہمیشہ سے زیادہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ میٹھی میٹھی نگاہوں سے مسکراتا ہوا شعا کا دل دھڑکنے لگا۔ جی؟ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر سوالیہ دیکھنے لگی۔ اسے آفتاب کچھ بے چین نظر آ رہا تھا، جیسے کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ اس نے سر اور ہاتھ ہلا ہلا کر 2-3 مبہم سے اشارے کیے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ چہرے سے لگ رہا تھا وہ پریشان ہو چکی ہے۔ آفتاب نے پھر سے کچھ آسان اشارے کیے۔ بریکٹ آف مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ساری زندگی کیسے گزرے گی یا اللہ؟ وہ شرمسار نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ پانی چاہیے؟ شعا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ خود سے بڑے لگتے شوہر سے جو مردانہ جسامت کے ساتھ بھی یقیناً اس سے زیادہ تھا، ایسے سوال کرنا جیسے وہ اپنے بھتیجوں سے پوچھتی تھی۔ آفتاب کو ہنسی تو زور کی آئی مگر بددقت وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ شعا مشکل میں پھنس گئی۔ دیکھیں، آپ چپ کر کے بیٹھیں، مجھے آپ کی زبان بالکل سمجھ میں نہیں آتی، سب دیکھ رہے ہیں، میں بہت جلدی سیکھ لوں گی، پھر جتنی مرضی آپ یہ اشارے کھیل لیجئے گا، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ آفتاب کے چہرے پر مسکینیت چھا گئی۔ بڑے دردناک انداز میں پوچھا، آپ سے کس نے کہا کہ ہم ساری زندگی آپ سے بے زبانی کلام کروائیں گے؟ شعا جو دوپٹہ درست کر رہی تھی اپنے اتنے قریب سے آواز سن کر اچھل پڑی۔ کیا؟ یہ بات کس نے کی ہے؟ مشکوک نگاہوں سے آفتاب کو گھورتی وہ ہکا بکا لگ رہی تھی۔ آفتاب نے اطمینان سے کہا، آپ کے سرتاج نے کی ہے؟ کوئی سپیکر فٹ تو کروا نہیں سکتا؟ آپ بول کیسے رہے ہیں؟ وہ خوف سے بوکھلا گئی۔ لاشعوری طور پر ہاتھوں سے لباس تھاما۔ پلیز اب سٹیج سے بھاگ مت جانا، میں نارمل انسان ہی ہوں۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بندہ اب بھی بے زبان رہے گا،
وہ کیا ہے کہ محبت میں محبوب کی دید ہی کافی ہوتی ہے، گفتگو کی خواہش تو اضافی ہوتی ہے۔ تم بولتی رہو، میں تب بھی چپ چاپ تم کو سنتا رہوں، آنکھ بند کر کے سنتا رہوں۔ وہ مسحور ہو کر بول رہا تھا، دھیرے دھیرے، تھوڑا قریب ہو کر۔ شعا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آس پاس سے کہہ کہوں کی بوچھاڑ ہوئی اور وہ پور اس میں بھیگ گئی۔ خجالت کے احساس سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ خالہ، آپا، امی، اس کی بھابیاں اور آفتاب سب ہنس ہنس کر اس کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ سب اس میں شامل تھے اور صرف شعا نے جلد بازی میں وہ باتیں کہہ کے اپنا مذاق بنوا لیا۔ اسی اجلت کے ہاتھوں وہ آج سر جھکائے دل میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ احمد نے نگاہ دوڑائی تو ماں کو ایک کونے میں تھوڑے سے کھانے کے ساتھ الگ بیٹھے دیکھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا قریب آ گیا۔ مل گئی فرصت تمہیں؟ وہ احمد سے نالاں تھیں۔ آپ کیوں یہاں اکیلی بیٹھی ہیں؟ دیکھیں کتنی پیاری دلہن ہے ہمارے گھر کی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی جگہ ہماری تحریمہ ہو سکتی تھی۔ نہیں ہو سکتی تھی امی۔ تحریمہ جب پیا من بھائی نہ ہوتی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی۔ یہ رشتے خوشی کے ہوتے ہیں امی، اسے کھلے دل سے قبول کر کے تو دیکھیں۔ احمد نے التجا کی۔ وہ چھوٹا ہو کر ماں کو سمجھانے آیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں سوچتی تھی آفتاب میری بات نہیں ٹال سکتا۔ یہ لڑکی گھر میں چلے پھرے گی تو شکست کا احساس جاگتا رہے گا۔ انسان ہوں میں بھی۔ آفتاب آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتا امی۔ اسے دل کا معاملہ سمجھ کر دیکھیں میری پیاری امی، اور بڑے پن کا مظاہرہ کر کے دیکھیں۔ آفتاب اور شعا چاچی ہمیشہ آپ کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ احمد نے بہت محبت سے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ بابا کو بہت محبت ہے آپ سے، دوسری طرف ان کا خون کا رشتہ ہے، وہ بھی کھل کر خوشی نہیں منا پا رہے۔ آفتاب چاچو ہر موقع پر آپ کو آگے رکھتے ہیں، ان کی دلہن بھی آپ کو ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھے گی۔ آپ تو ماں ہیں، مائیں کتنی مہربان ہوتی ہیں، کتنی نرم دل۔ میری خاطر دل وسیع کر کے دیکھیے ایک بار۔ اس نے بہت مان سے ہاتھ سہلائے، سربت ہلکا سا مسکرائی اور احمد کے ہاتھوں کو پیار سے چوم لیا۔ اتنی بڑی باتیں نہ کیا کرو ماں کے سامنے۔ ہلکا سا مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کی اور اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں بابا کا چہرہ بھی کھل رہا تھا۔ رات گئے سب خاندان کے لوگ آس پاس بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ہنسی، چھیڑ، شرارتیں، اس نے قدم بڑھائے۔ آفتاب کہیں بھی سفر کرے، شعا کو ہمیشہ اس کے مدار میں گھومنا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، دونوں ایک ہو گئے۔ احمد نے اپنی سوچ پر دلی خوشی محسوس کی کہ اس نے اپنے آفتاب چاچو اور شعا چچی کے اولین خوبصورت دنوں کو گھریلو سیاست کی نظر ہونے سے بچا لیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، پوری کائنات دبیز تاریکی میں ڈوبی، رات گہری ہو جانے کا پتہ دے رہی تھی۔ شادی کے اتنے ماہ گزرنے کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ شادی کے اتنے ماہ گزرنے کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ وہ کمرے میں اکیلی سو رہی تھی، اس لیے کروٹیں بدلتے بدلتے آنکھ دیر سے لگی۔ وہ بھی کچی نیند میں تھی کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ چچی چچی اٹھیں، آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، نیند بھری نیم و آنکھوں سے بھی وہ پہچان گئی تھی کہ اسے جگانے والا احمد تھا۔ شعا نے فوراً دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ احمد، تم اس وقت میرے کمرے میں، مطلب سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ایم سوری چچی، مجھے اس وقت چاچو کی غیر موجودگی میں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ پلیز میرے ساتھ آئیں۔ احمد نے پیشانی مسلتے ہوئے اسے حکم دیا تو شعا دہل گئی۔ تمہارے چاچو کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں جانا ہے مجھے؟ کچھ بتاؤ احمد۔ بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے کئی سوال نکلے۔ آفتاب صبح آفس گیا اور سر شام آفس کے کام سے لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے صرف شعا کو فون کال پہ اطلاع دی تھی کہ وہ میکے جانا چاہتی ہے تو ایک رات رہ آئے، وہ گھر نہیں آ سکے گا۔ شعا اتنی اداس ہوئی کہ کمرے سے ہی نہیں نکلی اور اس وقت احمد کی آمد انجانے خدشات سے اس کا دل دہلا رہی تھی۔ میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، آپ چلیے تو صحیح پہلے۔ احمد اسے اجلت میں لیتا ہوا باہر نکلا۔ وہ دل میں سلامتی کی بے شمار دعائیں مانگتی اس کے پیچھے آئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے تمام مکین سو رہے ہوں اور جاگنے والے صرف وہی دونوں ہوں۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے شعا کا دماغ معوف ہونے لگا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو احمد؟ باقی سب کہاں ہیں اور بات کیا ہے آخر؟ وہ تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آپ مجھ پہ یقین رکھیں اور اس کمرے میں آ جائیں۔ احمد کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہونے لگا، سپاٹ سا اور کچھ غیر مانوس۔ شعا کو غصہ آ گیا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو اس اندھیرے کمرے میں؟
احمر اس مذاق پر تمہاری آفتاب سے شکایت کروں گی، اس کے روپ میں آئے بغیر وہ دلیری سے بولی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، اور ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اندر دھکیل دیا۔ دروازہ اس کی پشت پر ٹھک سے بند ہوا۔ احمر، شعا کی بھیانک چیخ نکل گئی تھی۔ ہلکی سی کھٹپٹ ہوئی، لمحے میں گھڑیال نے گھنٹہ بجنے کی اطلاع دی اور ایک ٹھاک کے ساتھ لائٹس آن ہو گئیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر برتھ ڈے گرل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ دبی دبی پرجوش تالیوں کے ساتھ شعا کی کھلی آنکھوں کے سامنے آفتاب کا مسکراتا چہرہ آیا اور ایک دم جیسے مضبوطی سی بھر گئی اس میں، چہرے پر رونق اور پیروں میں طاقت۔ آفتاب آپ، اف اللہ، کیا ہے یہ سب؟ وہ سر پکڑ کے رہ گئی۔ خوف سے سانس پھولا ہوا تھا۔ پیچھے کھڑا احمر منہ کھولے ہنس رہا تھا اور سامنے مومنا، سمر اور سمیرہ بھابھی کے بیٹے بیٹی شعا ڈھیر سارے غبارے، اسپرے کی پھوار اور ڈیکوریشن دیکھ کر جیسے خواب میں آ گئی تھی۔ یہ تمہاری سالگرہ ہے میری پیاری شریک حیات۔ آفتاب نے نڈھال سے شعا کو آسرا دیا۔ شعا نے مڑ کر ہنسی چھپاتے ہوئے احمر کو گھورا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے احمر کے بچے؟ مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آ جاتا تو تمہاری آئندہ میرے روم میں انٹری بند ہے، سمجھے تم؟ لو جی، سب کچھ آپ کے شوہر کریں اور سزا آئے ہمارے حصے میں۔ بہرحال 12 بجنے میں چند ہی منٹ تھے جناب، اور آپ کے شوہر کی فرمائش بڑی سخت۔ پھر آپ کو سرپرائزڈ بھی تو کرنا تھا۔ سارا دن چھپ چھپ کر اس محفوظ کمرے کو ہم نے سجایا اور بجائے انعام ملنے کے جیل کی سزا سنا دی گئی۔ آہ بھر کر احمر کا منہ پھول گیا۔ ڈرامہ؟ شعا کھلکھلا کے ہنسی۔ جی چچی، اور یہ کیک میں نے خود بیک کیا ہے، سب کی ناک کے نیچے۔ اس کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے وہ تو پوچھے مت۔ جتنے جھوٹ بولے وہ گناہ الگ۔ مومنا نے اپنی کارکردگی بتا کر داد چاہی۔ شعا ہنس پڑی۔ قسم سے بہت ہی پیارے ہو تم لوگ۔ اس نے تعریف کی۔ بچوں کی موجودگی میں کیک کٹا، سب نے ہلکا سا چکھا اور کھسکنے کے بہانے احمر نے الام دیا۔ چلو بھئی بچوں، ہری اب، ہم اپنی محنت پر ٹریٹ کر لیں گے، فی الحال تو نیند سے برا حال ہے، ہم سب کو اب چلنا چاہیے۔ پیاری چچی، آپ کے گفٹ سائٹ پر موجود ہیں، اور ہاں، کان پکڑ کے سوری۔ احمر نے کان لمبے کر کے معافی مانگی اور ہنستے مسکراتے باہر نکل گئے۔ آفتاب نے بہت پیار سے مخاطب کیا۔ ہاں جی، تو کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ شعا نے سر اٹھایا، بس آنسو نکلنے کی کسر رہ گئی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں؟ میں امی کی طرف چلی جاتی تو میرا ذہین پارٹنر کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ ایسے مجھے امید تھی کہ میرے بغیر تم نہیں جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں اس دن کو کیسے بھول سکتا ہوں یار؟ میں آج تمہیں بتاؤں کہ میں نے پہلی بار تمہیں کہاں دیکھا اور کس وجہ سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں جی بتائیں نا، وہ بھرپور دلچسپی کے ساتھ ٹکٹکی باندھے سننے لگی۔ تمہاری سالگرہ کے دن ریسٹورنٹ میں، جب تم اپنی دوست ردا سے اپنے گھر والوں کی شکایت کر رہی تھی، اسی دن پہلی بار میرے دل میں آیا تھا کہ کاش میں تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کر سکوں۔ مجھے تمہاری یہ خواہش معصوم بچوں کی سی لگی۔ شعا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یا اللہ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے زندگی میں کب حیران کرنا چھوڑیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، تمہاری ان آنکھوں کو حیرت سے بڑی بڑی ہوتے دیکھنا میرے لیے دنیا کا حسین ترین منظر ہے، سو اس زندگی میں کوئی چانس نہیں۔ آپ کتنا ہنسے ہوں گے۔ وہ خفت زدہ ہو گئی۔ ہاں لیکن تھوڑا سا، میں اپنی ذات میں تنہا تھا شعا، مجھے تم اپنے جیسی لگی، ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہو سکتے تھے۔ شاید اس وجہ سے مجھے تم سے محبت ہو گئی کہ میں تمہاری ہر خوشی پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو صرف بچکانہ سی خواہش تھی۔ شعا ماننا چاہتی تھی کہ اس کے لیے وہ کتنا خون جلاتی رہی ہے۔ نہیں، بات سالگرہ منانے کی نہیں مائی سویٹ وائف، بات چھوٹے چھوٹے موقعوں پر احساس دلانے کی ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی یادیں بڑی بڑی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دیتی ہیں، دھوپ کے دنوں میں لبوں پر چھاؤں سے مسکان لاتی ہیں۔ وہ آہستہ سے بول رہا تھا، رات کا سحر تھا یا خوشیوں کا سما۔ شعا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وعدہ کریں آپ دھوپ کے دنوں میں مجھ سے اسی طرح محبت کریں گے؟ اس نے ہتھیلی پھیلا دی۔ 2 وعدے۔ زندگی میں ہر موقع پر تمہیں ہر بار نئے انداز میں تمہاری اہمیت کا احساس دلاؤں گا، ہر سال تمہاری سالگرہ مناؤں گا۔ آفتاب نے ہتھیلی پر لب رکھ دیے۔ شعا کی آنکھیں سنہری لو دینے لگیں۔ کتنا پیارا منظر ہے آفتاب، کھڑکی سے جھانکتا تاروں بھرا آسمان،
केक, कैंडल और आप। गलत। केक, कैंडल और मेरी क्वीन। बादशाह ने अपनी मलका की मांग में गुरूर उंडेला और उसकी रूह की गहराइयों तक जज्बात की तस्कीन हो गई। दोनों की कुर्बत में वक्त बीत रहा था। सितारों की मुस्कुराती बरखा, हल्की हल्की जल थल, पिघलती कैंडल्स और केक पर लिखा शुआ, सालगिरह मुबारक। वो सोचती थी शादी के बाद उसे सब्र सीखना होगा। सब्र से पहले उसे शुक्र करने का मकाम अता कर दिया गया था। सो मेरे अजीज लिसनर्स, यहाँ पर होता है नॉवल का एंड, केक, कैंडल और क्वीन। उम्मीद करती हूँ आपने नॉवल एंजॉय किया होगा। अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। आपने बताना आपको कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हर चीज़ न भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अल्लाह हाफिज़।